शऊर एक इल्मी और अदबी दायरा है जो सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर काम कर रहा है। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क की जानिब से तफहीम मगरिब कोर्स। उलमा को अपना अंदर अंदर काम करना पड़ेगा। उसके लिए पहले ज़रूरी होता है कि उलमा अपनी मसाजिद से जो अथॉरिटी है उसको निकालें, बाहर माशरे के अंदर लेकर आएँ, उस इलाके की सतह तक लेकर आएँ, उससे एक्सरसाइज करें। आपकी जो अकीदत है उसे कज़ा में क्यों नहीं तब्दील कर रहे हैं आप? उलमा की अथॉरिटी तारीख़ी तौर पे कमेटी की अथॉरिटी कायम हुई है। लोग अभी भी उलमा को सुनने आते हैं, कमेटी वालों को इसलिए सुनने आते हैं कि खाना अच्छा खिलाते हैं उलमा के बयान के बाद। उलमा की अच्छी बात होती है, लेकिन उलमा की अकीदत है। कई जगहों पे अगर किसी आलिम की अथॉरिटी नहीं है मिसाल के तौर पे, तो उसे ये सोचना चाहिए कि क्यों नहीं है, ना कि उसे ये हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए कि भाई मेरी नहीं है। अगर एक आलिम दीन अकीदतमंद अपने पैदा कर सकता है इतने बड़े बड़े, ठीक है। अगर एक जगह अभी एक मस्जिद में बयान था, मैं नाम नहीं ले रहा, वहाँ पे एक आलिम दीन आए हुए थे भी तकरीबन हमारे उधर एरिया में, तो उन्होंने कहा कि भाई बयान है ना इस मौजू पे रखो, आजकल ये वाला मौजू चल रहा है जैसे ट्रांसजेंडर टाइप वगैरह का। किसी साहब ने जाके बोल दिया उनको, तो उन्होंने कहा कि भाई पब्लिक तो ये नहीं सुनती, पब्लिक को चाहिए था कि कोई इल्म गैब के मौजू पे हो गया, ठीक है। तो आलिम दीन भी खुश हुए इस पर, क्योंकि मवाद उनके पास इस पर ज़्यादा था। वो आए और उन्होंने जाके बात कर दी इस पर। कमेटी में से एक मेंबर कह रहे हैं ट्रांसजेंडर पे करो, लेकिन कमेटी में से अंदर लोगों ने कहा कि भाई लोग नहीं सुनना चाहते ये बात, क्या करवा रहे हो, लिहाजा लोग नहीं सुनना चाहते बात। बाद में कमेटी में लोग बोलेंगे, उनका गिरेबान पकड़ेंगे, भाई क्या 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 सुनवा रहे हो आके, मैं टाइम निकाल के आया और तुम लोग ये कर रहे हो। तो आलिम को सोचना चाहिए ना कि भाई मेरी अथॉरिटी इलाके में क्यों नहीं है। आपके यहाँ बहुत सारी तहरीकात मौजूद हैं जिनके ये लोग जो हैं वो इस वक्त घूम रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं बाकायदा। तो वो ये क्यों नहीं कर सकते? देखिए, कज़ा का मतलब ये नहीं होता कि आपने कल मस्जिद के बाहर खड़ा करके एक बंदे की पुश्त पे 20 कोड़े लग रहे हैं। कज़ा का मतलब सिर्फ ये नहीं डायरेक्ट शुरू हो जाता कि अच्छा वो एक बंदा है उसकी कमीज उतरी है, यूट्यूब पे वीडियो डल रही है। अस्सलाम वालेकुम। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। हम उन तमाम मॉडर्न चैलेंजेस और समाजी मसाइल पर बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा और हमारी नस्लों का ईमान निशाने पर है। हम जानते हैं कि हमारे व्यूवर्स की अक्सरियत ने हमारी तमाम वीडियोस नहीं देखी हैं, और ऐसा इसलिए है कि अक्सरियत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपका एक छोटा सा अमल नेकी के पैगाम को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। तो चलें शऊर के चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर लें। जामिया मस्जिद है, उसके एक बंदा वहाँ पिट रहा है, एक फलाना बंदा वहाँ पिट रहा है। अब एक तस्वुर है ना ज़हन में कि यार ये कज़ा का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा, सिर्फ ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा खाली कि, बल्कि कज़ा का मतलब ये होगा कि एक लोग हैं, लोग अपने कम से कम, मैं ये कहता हूँ कि जो आइली मसाइल है ना, अगर इसमें लोग उलमा से कज़ा करा लें इफ्ता के मामलात को, तो ये आपकी लिबरल मीडिया को टपकने की ज़रूरत पेश ना है। यानी उलमा इस पे क्यों नहीं सोचते कि हमारे यहाँ हर मसला कोर्ट में क्यों जा रहा है, मस्जिद में क्यों नहीं आ रहा। कई मसले आपके यहाँ ऐसे शादीशुदा होने के कि इलाके का इन्फ्लुएंस हो, वो हल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई मसला भी कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाता। मैं बात कर रहा हूँ कई मसले आपके यहाँ ऐसे हैं कि आलिम उलमा को सोचना चाहिए कि मैं एक मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, अगर वो उलमा के सामने लाएं, इलाकाई प्रेशर हो जो मर्द पे डाले, अगर मर्द ज़्यादती कर रहा है, वो डालें, ये इलाकाई कंट्रोल कायम हो, तो ये आप लोगों को बता भी सकते हो। मैं ये बात मुझे कहनी नहीं, इस पे तो आप अपनी मार्केट भी कर सकते हो भाई, पैसे ही बचेंगे, ये सब चीज़ें भी बच सकती हैं। ये क्यों नहीं करते हमारे लोग? यहाँ से नुक्ता आगाज़ होता है, ये चीज़ नहीं, यहाँ से नुक्ता आगाज़ होता है आपका कि लोग आपको अथॉरिटी मानते हैं, लोग आपसे कहते हैं। माजरत के साथ एमक्यूएम थी ना, एमक्यूएम ने अपने यूनिट्स उस काम के लिए इस्तेमाल किए कराची में, पता है आपको? वो अपने कई लोगों को अदालत नहीं जाने देती थी, वो फैसले करवा देती है। मैं ये नहीं कह रहा वो तंजीम कैसी थी, लेकिन ये काम उनका अच्छा था, ये काम उनका अच्छा था इस सेंस में कि कोई भी किसी से भी आप ले सकते हैं किसी मामले में चीज़। ये काम क्यों नहीं किया जाता इलाकाई सतह पे? ये हो सकता है काम पाकिस्तान में। हाँ, आप अगर इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कल को पाकिस्तान लिबरलाइज हो जाए कि सऊदी अरब की तरह मस्जिदें भी हुकूमत के पास चली जाए, फिर हम बैठ के देखो मस्जिदें भी हमारे पास नहीं। 25-30 साल से 50 साल से आपके पास है, आपने कज़ा का निज़ाम, ये चूँकि पाकिस्तानी रियासत इस्लामी है इसलिए सारी अदालत इनके पास है, ये सारी चीज़ें छोड़ के आपने सज़ा का मामला भी अगर छोड़ा हुआ है, तो ये कई काम तो आप करवा सकते हैं इलाकों के अंदर। इतनी पावर होनी चाहिए मस्जिद के पेश इमाम की, इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि आपके इलाके में अगर कोई गलत ख़ानदान में ज़्यादती कर रहा है, लोग आपसे हेल्प लें,
لوگ آپ کا یہ کام کرنے کی کوشش کریں. آپ نے چھوڑا ہوا ہے اس چیز کو. یہ چیز ابھی آپ کو پتہ ہے دعا زہرا بھی شیعہ تھی نا, ایک شیعہ فیملی تھی, تو شیعہ علماء کے ہاں یہ بات اٹھی, انہوں نے کہا بھائی یہ تو مکتبہ تشیع بھی حل کروا سکتا تھا مسئلے کو. تو علماء کرام کو دیکھیں, علماء کرام کا رول کیا ہونا چاہیے, علاقائی سطح پہ افتاء کو قضا میں تبدیل کرنا. قضا میں تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علاقے میں اگر کچھ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کو ایکسکلوسیو اتھارٹی بننا ہے علاقائی سطح پہ. قضا تب بنتا ہے کہ آپ کی ٹائمنگ بن جائے کہ بھائی عالم اس موقع پہ دستیاب ہے, یہ بات کرنے کے لیے اس کا اتنا انفلوئنس ہے کہ کسی کی طبیعت صاف کروانی ہے تو لوگوں کو کہہ کے کروا سکتا ہے علاقے کے اندر آ کے. یہ سب چیزیں جب آپ کے کمیونٹی بانڈنگ ہوگی تو پھر آپ جا کے اپنا ایک سٹرکچر بنا سکتے ہیں. یوں تو صرف آپ یہی کام کرتے رہیں گے کہ بھائی اچھا یہ ہو گیا, یہ نہیں کرنا, یہ ہو گیا, یہ نہیں کرنا. سرمایہ دارانہ نظام اور جدید ریاست کے خلاف جدوجہد کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹو پوزیشن ہو. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جب یہ طالبان کی حکومت آ رہی تھی نا, تو ہم نے 4 یا 5 نشستیں کی تھی خالد بھائی کے گھر پہ. کسی نے اٹینڈ کی ہو یا نہ کی ہو, آپ نے کی تھی اس وقت, آپ نے ایک آدھ کی ہوگی. جب طالبان کا غلبہ ہی نہیں ہوا تھا نا, یعنی جس وقت طالبان آ رہے تھے کابل کی طرف, تو ہم نے اس سے 2 ہفتہ پہلے شروع کی تھی, اور اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ طالبان کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے. تو 2-3 جو ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے بحث شروع ہو گئی. انہوں نے کہا یہ کیا بات کرو, کامیابی مل رہی ہے, تم لوگ پیچھے پڑ گئے طالبان کے بھی سے. ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جو ہماری اسلامی تحریکیں ہیں نا, ہم نے کہا تھا کہ طالبان کو کابل میں کرزئی کی حکومت کو, وہ جو اشرف غنی کی حکومت کو بحال کر دینا چاہیے کابل کے اندر. پیسے سارے امریکہ کے پاس ہیں, ٹھیک, اور صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ افغان فوج کا خاتمہ کر دینا چاہیے, جو انہوں نے کر دی ہے. سیکیورٹی ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, ایک شیڈو گورنمنٹ قائم کر دینی چاہیے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. دہلی کب فتح ہوا ہے ہندوستان میں انگریز کے ہاتھوں؟ 1803 میں دہلی فتح ہو چکا تھا. 1803 میں انگریز نے دہلی لے لیا تھا. انہوں نے اپنی حکومت نہیں بنائی تھی ادھر. انہوں نے پتہ کب بنائی تھی؟ 1857 میں جا کے بنائی تھی, جب انہیں لگا کہ حالات سازگار ہو گئے, پورا ہندوستان ہمارا ہو گیا. دہلی کیا ہے وہ ہم کبھی بھی لے لیں گے. یہی حرکت ہماری مصر کے اندر بھی ہوئی. مصر کے اندر اخوان المسلمین نے کیا حرکت کی پتہ ہے آپ کو؟ میں تھوڑا سا دیکھیں اپنے آپ کو. حسنی مبارک کو ہٹایا ہے جو امریکہ کا ایجنٹ ہے, ٹھیک. حسنی مبارک وہ ہے کہ جس کو امریکہ, یعنی مصر امریکہ کا سب سے جو 5 بڑے ملک ہیں نا جن کو امریکہ ایڈ دیتا ہے ان میں مصر آتا ہے. سعودی عرب جن کو ایڈ دیتا ہے ان میں مصر آتا ہے, ٹھیک ہے. مصری فوج ٹوٹلی جو ہے نا پرو اسرائیلی ہے. ایسے ملک میں آپ کو اقتدار ملا ہے انتہائی منیمم لیول کے اوپر, ٹھیک ہے. آپ کے مقابلے میں جو ایک اسلامی پارٹی سلفی پارٹی ہے اور جو لبرل پارٹیز ہیں ساری آپ کے خلاف ہیں. بیوروکریسی آپ کے خلاف ہے, ملٹری آپ کے خلاف ہے. آپ نے ان کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر کو ہٹایا ہے, حسنی مبارک کو, اور اب آپ کے پاس آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کا وزیر اعظم آ سکتا ہے. بھائی اپوزیشن میں چلے جاؤ, فوراً کیوں آئے اقتدار کے اندر؟ آپ ایک مضبوط اپوزیشن بن کے بیٹھ جاؤ وہاں پہ. آپ بیٹھ جاؤ ادھر, اپوزیشن بن کے بیٹھ جاؤ. پہلے چیزوں کو انڈرسٹینڈ تو کرو آ کے. اس وقت طالبان جو ہے وہ دنیا بھر میں لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھاؤ اکانومی کیا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, طالبان ابھی سٹارٹ ہی نہیں لے رہے. آپ طالبان پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے اس ٹائم پر. جو ان کے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہم نے سٹارٹ ہی نہیں لیا, تم تنقید کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو ہم سمجھ رہے ہیں, ابھی ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جب آپ پاور میں آئے, آپ کے سارے پیسے رکھے ہوئے تھے نا, آپ ان کی حکومت بحال کر دیتے 1-2 صوبوں کے اندر, فوج ہی ختم کر دیتے. ایک سیکولر لبرل حکومت ان کا جھنڈا بحال کر دیتے, پہلے اپنے پیسے ویسے نکلواتے, 4-5 سال انڈرسٹینڈ کرتے چیزوں کو, اور اس کے بعد جا کے جب آپ کو سمجھ لیتے اپنی ول پہ آ کے کچھ کر لیتے کام. لیکن اتنا شوق چڑھا ہوتا ہے ہر ایک اقتدار کا کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری زندگی میں, میری موجودگی میں, اس کو کہتے ہیں ایکٹیویزم, حد سے زیادہ ایکٹیویزم. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مصر کے اندر بھی یہ کام کیا. حزب اللہ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, شیعوں کی جماعت ہے. حزب اللہ کو 10 دفعہ آفر کی گئی, ساؤتھ لبنان ان کے ہاتھ میں پورے کا پورا ہے. حزب اللہ کو آفر کی گئی, اس نے کبھی نہیں آئی حکومت میں. اس کو اپنے علاقے کی حکومت دی گئی, وہ نہیں آئی. اسے پتہ ہے کہ ہم ڈیفیوز ہو جائیں گے, ابھی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, کیا کریں. ہم تنقید اچھی کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو ہمیشہ جا کے کہتے ہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. ساؤتھ لبنان سے آج تک نہ انہیں اسرائیل نکال سکا ہے, نہ انہیں لبنان کی جو سنی حکومت ہے, نہ سعودی عرب کی سپورٹ حکومت نکال سکی ہے, وہ موجود ہے وہاں پہ. تو طریقہ کار جو کام کرنے کا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا آپ اقتدار میں آئیں کچھ کریں. بعض اوقات آپ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر رک جاؤ, دیکھ لو چیزوں کو,
پہلے آبزرو کر لو کہ کیا کچھ چل رہا ہے, فوراً سے ہٹے, فوراً بس پہنچ گئے. جب وہ پہنچ گئے تو انہوں نے آ کے آپ کو ٹاپل کر دیا. کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ٹاپل کرنا اخوان المسلمین کو. 2 مہینے لگے اخوان کو ٹاپل کرنے میں, ٹھیک ہے. اور ابھی آپ دیکھیں طالبان خود آ کے ہو گئے کہ اب کیا کریں. ظاہر سی بات ہے پاکستان کو وہ مان نہیں سکتے اس حوالے سے. تو یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. اچھا سمجھ میں آ گئی بات آپ کو کیا؟ چیزوں کو تھوڑا سا آبزرو کیا جاتا ہے شروع میں, ایک دم جلد بازی میں پکڑا نہیں جاتا کہ آپ دیکھیں کہ میں معاشرے میں ایگزسٹ بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, یا میں سے اوپر بیٹھ جاؤں گا آ کے. کیونکہ میری شکست سے زیادہ نقصان ہے. مجھے اگر اقتدار نہیں ملا اور 100 سال تک نہیں ملتا, میں موجود ہوں, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر میں 1 سال کے لیے بھی آیا اور مجھے شکست ہو گئی تو اس دور میں میری یہ کیا کہلائے گی؟ یہ میرے نہیں, میرے ساتھ منسوب بہت لوگوں کی کہلائے گی. لہٰذا مجھے کئی جگہوں پہ احتیاط سے رہنا. ضروری نہیں کہ جہاں مجھے چانس ملے بس بیٹھ جاؤ آ کے کچھ نہ کچھ کرتے رہو. دیکھیں علماء کرام جس چیز کا عوام کو بتاتے ہیں, عوام ان سے وہ تعلق رکھتی ہے. آپ کے ہاں مثلا ہم مثال کے طور پہ بریلویوں کو آپ دیکھ لیجئے. بریلویوں نے جب عقیدے پہ امفیسائز کیا تو آج وہ مجبور ہیں عوام کی وجہ سے عقیدے پہ بات کرنا. عوام نے خود سے نہیں آ کے آپ کا گریبان پکڑا تھا, آپ ہمیں بتاؤ. اب عوام جو ہوتی ہے وہ جنریشن کے اندر مانگتی ہے, ہمیں بتاؤ عقائد کے معاملے میں مانگ رہی ہے نا عوام آپ سے. تو کس نے عادی بنایا ان بیانات کا؟ آپ کے خیال میں کس نے عادی بنایا ہوگا؟ عوام نے بنایا نا, جنریشن کے تھرو بنا نا. اب آپ کا یہ کام ہے, جب یہ ذمہ داری جب آپ نے لگائی ہے تو آپ کا یہ کام ہے, اگر آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہو کہ بھائی دیکھیں دیوبندی بریلوی معاملات میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, برا نہیں منائیے گا. اگر جاوید غامدی یہ کہے, اور وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں, یہ کہتا ہے جاوید غامدی, تو کیا کسی بریلوی کے لیے اس سے بات کرنا مسئلہ ہوگا؟ کیا مسئلہ ہے, تو میرا آ جاؤ بیٹھ جاؤ کہیں پر بھی, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے نیچرل ہے. اس پر بات کرنا وہ نیچرل پلین پہ بات کر رہا ہے آپ کے سامنے. لیکن اگر غامدی یہ کہتا ہے, احادیث پہ اعتراض کرتا ہے کسی طریقے سے, آپ دیکھیے کتنے لوگ جا کے بات کر سکتے ہیں فرنٹ پہ جا کے. برا نہیں بنائے گا میری اس بات کا, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کتنے لوگ جا کے اس سے بحث کر سکتے ہیں اس بات. کیوں؟ کیونکہ وہ ایریا نہیں ہے, اتنے ساری گفتگو نہیں ہوئی ہمارے یہاں. اس کی مثال یہ ہے کہ شیعہ جب صحابہ کرام پہ عمر پہ اعتراض کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کے ہاں کوئی اسپیشل بندہ چاہیے بات کرنے کے لیے, شیعہ کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے. دیوبندی کے لیے کوئی اچھا خطیب بھی کافی ہے, آپ کو مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہو رہی ہے, آپ رننگ میں مستقل اس کام میں, تو آپ بتا دیں گے. شیعہ کے لیے آپ کو جب بات کرنی ہوگی, اگر شیعہ آپ پر سوال اٹھا, شیعہ آپ کی حدیث پہ اعتراض کرتا ہے, تو اس کے لیے کون سا بندہ چاہیے بھائی؟ شیعہ بخاری پر اعتراض کرتا ہے, تو بخاری کو کیا ہر بریلوی عالم آ کے ڈیفینڈ کرے گا آپ کے خیال میں؟ آپ ڈھونڈیں گے کوئی چن کے بندہ, آپ کو شاید ہو سکتا ہے 3-4 بندے ایسے ملے جواب دینے والے بھی, کہ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی سامنے بھی نہ ہے. لیکن اس موقع پہ جواب دینے کے لیے آپ کسی خطیب سے پوچھیں گے, وہ آپ کو 4 وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سمجھا دے گا کیا چیز ہوتی کیا نہیں ہوتی. تو یہ جو چیز ہے ہم نے انکلکیٹ کیا ہے لوگوں کو اس طرف, ہم نے لوگوں کا ذہن بنایا اس طریقے سے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ جی لوگ یہ پوچھتے ہیں, یہی کام ہم نے ٹی وی کے معاملے میں کیا, لوگوں کو ٹی وی پہ ہم لائے دین کے لیے. لوگوں نے کوئی سڑکوں پہ نہیں آ کے کہا تھا کہ تم لوگ ٹی وی پہ نہیں آتے, لوگوں کو علماء لے کر آئے ٹی وی پہ. جب آ گئے تو اب علماء کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب لوگ ٹی وی پہ دین دیکھتے ہیں. لوگوں کو آپ لے کر آئے, اب جب آ گئے لوگوں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا, لوگوں کے نزدیک اب یہ نارم بن گئی, ہر بندہ جب ٹی وی پہ آ رہا ہے تو بھائی آسانی میرے لیے کیا ہے, کتاب پڑھنا یا ایک عالم دین کو بیٹھ کے اس کا یوٹیوب کا 1 منٹ کا کلپ دیکھنا؟ آسانی میرے لیے کیا ہے اس میں؟ مجھے آپ سے سوال ہے, آسانی ہے کہ کلپ دیکھ لوں, میں کتاب پڑھوں, کتاب دیکھوں, تحقیق کروں بیٹھ کے. اس کے لیے مجھے ایک علیحدہ ماحول چاہیے, کمرہ چاہیے, آس پاس کوئی شور نہ کر رہا ہو. کتاب پڑھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں نا, کتاب ایسے تو نہیں پڑھی جائے گی. ٹی وی کیا ہے, میں بسکٹ کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ادھر گپے ہاں کر رہا ہوں, بیچ میں کوئی اچھی بات سن لی اور آگے آ کے بیان کر دیا اپنی طرف سے. ٹی وی کے تو یہ آداب ہوتے ہیں نا دیکھنے کے. ٹی وی دیکھنے کے آداب پر کوئی کتاب پڑھی ہے آج تک؟ آپ جا کے باتھ ٹب میں دیکھ کے ٹی وی دیکھ لو. کتاب پڑھنے کے آداب ہوں گے, ٹی وی دیکھنے کے کوئی آداب نہیں ہوتے کوئی تو, ٹھیک ہے. کتاب پڑھنے کے آداب ہوں گے, ٹی وی دیکھنے کے آداب پہ کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوئی آپ نے آج تک, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے کہ ٹی وی دیکھنے کے آداب کیا ہیں, تو میں دیکھنا چاہتا ہوں ہاؤ ٹو واچ ٹی وی, ہاؤ ٹو ریڈ اے بک پہ کتابیں ہوتی ہیں. ہاؤ ٹو واچ ٹی وی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں ایک پہلے وہ چیریز رکھ لیں, ادھر جوس رکھ لیں اور پھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں. ایسا نہیں, ٹی وی یوں دیکھا جاتا ہے, ٹی وی جیسے دیکھنا دیکھو, جیسے تم انجوائے کر رہے ہو, ٹھیک ہے. لیٹ کے دیکھنا دیکھ لو,
کوئی بھی پروگرام چل رہے دیکھ لو، بیچ میں 10 لوگ آ رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو. کتاب پڑھنے میں ہوتا ہے مجھے ایک الگ ماحول چاہیے. کتاب میں آپ سے ایک سے دوسری دفعہ بولے گا یار چپ کر جو، میں دیکھاؤں گا. آپ اگر ہم 4 آدمی بیٹھے ہوں گے، آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں جائیں گے، آپ کہیں گے بھائی میں کچھ چیز پڑھ رہا ہوں، کانسنٹریٹ کر رہا ہوں. کتاب پڑھنے میں آپ کو یہ ہوتا ہوگا. ٹیلی ویژن کے اندر کانسنٹریشن اگر آپ کی پکی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹیلی ویژن میں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لیٹ کے پڑھیں، کچھ بھی دیکھ کے پڑھیں، کیسے دیکھ کے پڑھیں. ہاں ہمارے ہاں چونکہ کوئی لوگ بہت مذہبی اور آداب والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ٹیلی ویژن میں بھی اگر کوئی پیر و مرشد سامنے بیٹھے ہیں تو تمیز سے بیٹھنا ہے. اس میں پری کنسیو، ہاں یہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں میں کہ بھئی مرشد اگر آ گئے سامنے تو بھئی آپ کو اپنی ٹانگوں کو نیچے کرنا ہے اور یوں کر کے بیٹھ کے دیکھنا ہے. لیکن یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ یار جب ہم حقیقت میں مرشد کے سامنے جاتے ہیں تو ہم کس طرح جاتے ہیں، اور ٹیلی ویژن میں سامنے ہوتے ہوئے مرشد کا ادب نہیں آ رہا ہوتا. قانون فطرت کے اوپر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے، فطری حقوق پر بات کرنی ہے، اور میں ہیومن رائٹس میں جو فطری حقوق ہے ان کے اوپر آج میں بحث کروں گا. میں آج یہ سمجھانے لگا ہوں کہ چارٹر آف ہیومن رائٹس کیسے بنا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. آج نیچرل لا بتانے لگا ہوں کہ حقوق انسانی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے ایک فطری طور پہ تنقید کی تھی ہیومن رائٹس کے اوپر، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. اکثر لوگ ہمارے ہاں جب کبھی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں حقوق انسانی اور فطری حقوق پہ، تو ایک بحث ہمارے یہاں اٹھتی ہے، اور وہ بحث یہ اٹھتی ہے کہ یار میں تو جو کام کر رہا ہوں انسانیت کے لیے کر رہا ہوں. دیکھو انسان ہو کے سوچو. یہ جملے سنتے کہ نہیں سنتے آپ؟ مثلا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، انسانیت سب سے اچھا مذہب ہے، سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ انسانیت. چھیپا کے ہاں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے. عبدالستار ایدھی بھی کہتا تھا کہ بھائی میں تو صرف انسانوں کے متعلق سوچتا ہوں، اور ہمیشہ انسان کی ٹون آپ کو نظر آتی ہے. یہ جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ہاں مذہبی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. میں بھی فطری حقوق پہ بات کرنے لگا ہوں، لیکن پہلے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کیا اس کا مطلب کیا کہ میں انسانوں کے لیے. جب آپ لوگ یہ جملہ سنتے ہیں تو سب سے پہلی پریشانی آپ لوگوں کو کیا ہوتی ہے، تاکہ میں پھر آگے بات کروں. آپ لوگ سارے الحمدللہ مذہبی ہیں اور علماء ہیں تقریباً بیٹھے ہوئے، تقریباً علماء ہیں، کچھ علماء ہیں، کچھ تقریباً علماء ہیں تقریباً علماء. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ جملہ سنتے ہیں ایمانداری سے بتائیں آپ لوگ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے. اگر مثال کے طور پہ ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ یار جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے، اور کوئی ہم نے بولے یار انسان ہو کے سوچو، یا میں کہوں کہ بھائی انسانیت اصل چیز ہوتی ہے. یہ جب جملے بولتے ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا سوالات آتے ہیں، کنفیوژن کیا آتی ہے؟ میں جواب کی نہیں پوچھ رہا، کیا چیز آتی ہے؟ آپ لوگ کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر بحیثیت مذہبی انسان؟ آپ لوگ کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ مذاہب سے بالا تر ہو کے سوچ رہے ہیں، اور آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کیا ہوتا کیا ہے اس سوال کو؟ بھائی مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کہہ دیا اس بات. یہی کہتے ہیں، اور یہ چھیپا کا جملہ نہیں، مدر ٹریسا کا جملہ ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ کیا اس آپ کے ذہن میں فیلنگ کیا آتی ہے؟ ایک مذہبی آدمی پریشان کیوں ہوتا ہے جملہ سن کے؟ جس طرح ان بھائی نے کہا کہ یار ہم میں انسانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان نے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی معاملات ہیں جو انسانوں کے خلاف ہیں. جب آپ کبھی یہ جملہ سنتے ہیں تو مذہبی آدمی کے دل میں گلٹ پیدا ہوتا ہے. وہ گلٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت، یعنی آپ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں، تو میں ایک ایسی چیز کو مانتا ہوں جو میری وجود کے خلاف ہے. یہی بات ہوئی نا، مطلب میں ایک ایسی چیز کو مانتا ہوں کہ یار یہ میرے وجود کے خلاف ہے. جب آپ یہ جملہ سنتے ہیں کہ مذہب انسانیت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، مذہب اور انسانیت کا خاص تعلق ہے، مذہب انسانیت ہی ہے، مذہب سب کچھ ہے، فلانی چیز ہے، یہ اصل مذہب تو انسانیت ہوتا ہے، اور انسانیت کی بنیاد پر ہمیں چیزوں کو پرکھنا چاہیے، تو ہمارے دل کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا حیوان تصور کرتے ہیں، اور پھر ہم ایسے موقع پر آ کے ہم بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں اور کچھ اوٹ پٹانگ جوابات دینا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا اوٹ پٹانگ جواب یہ دیتے ہیں کہ اسلام ہی تو ہے جو اصل انسانیت کا ہے، جبکہ یہ جواب نہیں ہوتا. دیکھیں ایک بات آپ میری یاد رکھیں، لبرلزم کا سب سے بڑا ٹیکٹک کیا ہوتا ہے؟ لبرلزم کا سب سے بڑا ٹیکٹک یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی اپوزنگ آئیڈیالوجی ہے، اپوزنگ آئیڈیالوجی جو ہے اس کو باربیریٹی میں ریڈیوس کرنا. کس پہ ریڈیوس کرنا؟ اسے حیوانیت میں ریڈیوس کر دینا، اسے یہ بتانا کہ تم حیوان ہو، انسان ہو ہی نہیں، اور انسانی خیال صرف میرے اندر ہے. سب لہذا فوراً یہ جملہ آتا ہے کہ انسان بن کے سوچو، انسانیت کے نام سے سوچو. حالانکہ ان کو ہم کہتے ہیں فلسفے میں ایمپٹی کلیمز. کیا کہتے ہیں؟ ایمپٹی کلیمز کیا ہوتے ہیں؟ ایمپٹی کلیمز کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فصیح بھائی ابھی میرے پیپر آنے والے ہیں یونیورسٹی کے، تو میں چاہتا ہوں میرا اچھا رزلٹ آئے. کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا
اچھا رزلٹ آیا, بتائیں میں کیا کروں, یہ آپ کا سوال ہے. میں کیا جواب دے رہا ہوں, آپ اچھی تیاری کریں اور اچھا پیپر دیں. ٹھیک ہے, کیا بولا میں نے؟ آپ اچھی تیاری کریں اور اچھا پیپر دیں, انشاءاللہ آپ کا اچھا رزلٹ آ جائے گا. تو آپ کیا اس بات پر تالیاں بجائیں گے میری, یا میرے چہرے پہ کو تالی بجائیں گے؟ نہیں, میں سوال پوچھ رہا ہوں, آپ اس بات پہ کوئی تالی بجائیں گے اگر میں آپ کو آگے سے بولتا ہوں کہ دیکھو بیٹا اچھا تیاری کرنا اور اچھا پیپر دینا, انشاءاللہ اچھا رزلٹ آ جائے گا؟ تو آپ کہیں گے واہ کیا بات کی. اور اکثر اوقات یہ ہو رہا ہوتا ہے جب یہ کبھی کرکٹ میچ ہوتے ہیں تو آپ کبھی ٹیلی ویژن پہ دیکھے کریں, کل کون جیتے گا؟ جو اچھا کھیلے گا. اور سامنے والے کہتے کیا تجزیہ کیا ہے, فلانے کرکٹر نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے اچھا کھیلا تو جیت جائے گا. واہ لوگ اچھا لوگ اس میں خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اگر اب یہ کیا, یہ ایمٹی کلیم ہے. آپ مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا پڑھنا کیسے ہے بھائی, اچھی تیاری کیسے ہوگی؟ ایکچوئل کوشچن کیا ہے آپ کا, آپ جاننا چاہتے ہیں اچھی تیاری کیسے ہوگی, اچھا پڑھنا کیسے ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں یہ ایمٹی کلیم ہے, پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لبرلزم اپنی بات شروع کرتا ہے ایمٹی کلیم سے. کس سے؟ ایمٹی کلیم سے. اس کو بھرتا ہے اپنی آئیڈیالوجی سے, اور وہ جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہ پہلے سے پری گیون ہوتا ہے, طے ہوتی ہے سب چیزیں باتیں آپ کے سامنے. مثال کے طور پہ یا تم لوگ جو ہو فرد کے تمہارے یہاں حقوق نہیں ہیں, تو آپ پریشان ہو جائیں اس بات پہ, یہ جانے بغیر کہ فرد کون ہے, کیوں ہے, اور میں انسانوں کو فرد کے طور پہ کیوں دیکھوں, میں فرد کے طور پہ دیکھوں کیوں انسانوں کو. اس سارے سوال کو آپ جو نوٹ کرنے کے بجائے اپنے اندر شرمندہ ہونا شروع ہو جائیں کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. ایسے جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے سوچنا چاہیے, تو انسان ہونے کے ناطے سوچنے کا مطلب کہ الحمدللہ میں انسان کی طرح چلتا پھرتا ہوں, انسان کی طرح کھاتا ہوں, ٹھیک ہے, سارے معاملات میرے انسانوں والے ہی ہیں, لیکن میں انسان ہونے کے ناطے اخلاقی حادثہ رکھتا ہوں, مجھے اچھائی برائی کی بھی تمیز ہے. میرے اور جانور میں ایک فرق موجود ہے, تو میں یہ فرق کروں گا نا, اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. اچھائی کیا ہے, کس چیز کو اچھا کہتے ہیں. اگر تو آپ کے نزدیک انسانیت کی عزت محض انسان ہونے کے ناطے ہے, انسان محض ہونے کے ناطے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پھر ابو بکر البغدادی کی بھی عزت کرتے ہوں گے. آپ سے اگر لبرل سے میں پوچھوں گا تو کہہ کر نہیں وہ تو دہشت گرد تھا. کیوں بھائی, انسان تو تھا نا, کیا انسان تھا یا نہیں تھا وہ؟ تو آپ کو میں سب کی برابر عزت کرتا ہوں. آپ یہ بول سکتے ہیں, عبدالستار عیدی کسی فورم میں بول سکتا ہے میں تو ابو بکر البغدادی, اسامہ بن لادن, ملا عمر, ان سب کی عزت کرتا ہوں, اسی طرح سے تاریخ وہ سب انسان تھے. بول سکتے ہیں؟ نہیں. آپ بولیں گے کہ نہیں وہ دہشت گرد تھا. آپ بولیں گے, کیا بولیں گے؟ وہ دہشت گرد تھا, یہ دہشت گرد نہیں تھا. تو پھر فوراً سوال آئے گا کہ دہشت گردی کا مطلب کیا ہے, یہ دہشت گرد کیوں تھا, وہ دہشت گرد کیوں نہیں تھا. جب آپ نوبیل پرائز کا پیس انعام لے رہے ہوتے ہیں, کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایرل شیرون نے بھی لیا, دہشت گردوں نے تو عبدالستار عیدی جا کے لیتا رہے. تو کیسے انسانیت اس کا مذہب ہے کہ یہ وہ انعام لے رہا ہے جو دہشت گرد لیتے رہے. یہ انسانیت کا درد آپ کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات بھی. تو جب آپ یہ جملہ بول رہے ہوتے ہیں کہ انسان, اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں مدر ٹریسا کا جملہ تھا کہ انسانیت مذہب ہے, ٹھیک ہے. جب مدر ٹریسا نے کہا کہ دنیا میں اس کی بڑی, آپ جانتے ہیں, واہ واہ ہوئی, اور مدر ٹریسا کو دنیا میں عرصے تک اس طرح بنا کر پیش بھی کیا, اور کئی کام اس کے ایسے تھے بھی. لیکن جب اس نے ایبارشن کے خلاف بات کی, عیسائی تھی نا, وہ ایک نن تھی بنیادی طور پہ. مدر ٹریسا کیا تھی؟ ایک عیسائی نن تھی. اس نے جب ایبارشن کے خلاف بات کی تو سارے لبرل اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے تھے. اس وقت سارے لبرل اس کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ کیا بات ہے, یہ غلط بات ہے, فلانی چیز ہے, فلانی چیز ہے. اس کو جس کو کہہ رہے تھے کہ عیسائیت کی سب سے بڑی وہ ہے, اسی کو اب انسان کے خلاف کھڑا کر دیا. تو جب آپ یہ جملہ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک ایمٹی کلیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. انسان سے مراد کیا ہے آپ کی؟ یعنی جب میں یہ ایسی بات ہے کہ بھائی ہمیں برائی سے بچنا چاہیے, کیا ہمیں برائی سے بچنا چاہیے, تو میں فوراً سوال کروں گا برائی کیا ہے آپ کے نزدیک, اور کیوں ہے وہ برائی آپ کے نزدیک؟ یہ ایمٹی کلیم اگر میں بولوں کہ یار برائی سے بچنا چاہیے, تو آپ کہیں گے کیا بھائی برائی سے کیا بچنا چاہیے؟ جیسے گاندھی صاحب ہیں, ان سے کسی نے پوچھا ریاست کا کام صرف جان, مال اور آبرو ہے, ٹھیک ہے,
بھائی کوشچن یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی جان مال آبرو کے پیچھے پڑے ہیں اس وقت؟ کون ہیں وہ لوگ؟ بھائی کون ہیں اس وقت دنیا میں لوگوں کی جان مال؟ مثلا میں اگر مجھ سے بیٹھ جائے اور آدھا گھنٹہ مجھ سے گفتگو کر لے، میں ثابت کر دوں گا کہ اس وقت دنیا کی جان مال اور آبرو جو ہے کیپٹلزم کے ہاتھوں خراب ہو رہی ہے۔ اس پہ دلائل بھی دے دیں گے۔ سرمایہ داری لوگوں کی جان مال اور آبرو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اب بتاؤ، اگر مقصد یہی ہے جان مال اور آبرو، تو یہ ایمٹی کلیمز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا تصور موجود ہوتا ہے۔ ہمارے جو مسلم متکلمین ہوتے تھے نا، وہ سوال اس طرح اٹھاتے تھے، وہ سوال یہ نہیں کرتے تھے، وہ اس بات پہ جیسے ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہو چکا ہے کہ ہم ایمٹی کلیمز کے اوپر جشن منانا اور ان کے اوپر پریشان ہونا ہماری عادت ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ جب یہ دلیل دی گئی، فلاسفہ نے یہ دلیل دی کہ بھائی کوئی چیز جو ہے نا، یہ پوری کائنات جو ہے نا، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور کائنات کیسے وجود میں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعے۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھو، ہر چیز کا کاز اور ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ان سب کازز کا ایک مین کاز ہے، وہ خدا ہے، اور خدا کا آگ کے ساتھ، کائنات سے وہ تعلق ہے جو آگ کا روشنی کے ساتھ ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بڑی زبردست دلیل دے دی، یونانی فریم ورک میں بڑی زبردست دلیل تھی، لیکن بعض نے کہا کہ بھائی اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ آگ جنریٹ ہو، روشنی آگ سے جنریٹ ہو رہی ہے، روشنی آگ سے خلق نہیں ہو رہی ہے، اور روشنی جب جنریٹ ہو جاتی ہے تو وہ اٹونومس ہو جاتی ہے۔ تو کیا کائنات خدا سے خلق ہونے کے بعد اٹونومس ہو چکی ہے؟ خدا اس میں ایکٹیو ایجنٹ کے طور پہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو خدا کے انکار کی دلیل دے رہا ہے، ایکچولی یہ خدا کی حمایت کی دلیل نہیں دے رہا۔ تو جب ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے نا، ہیومن کیا ہوتا ہے، اسی لیے لبرلزم ایک ایسا نظام ہے کہ جو بنیادی طور پہ بات رکھتا ہے انسانیت کے اوپر، لیکن وہ جو دشمن بناتا ہے وہ بھی انسانی بنیادوں پہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا بناتا ہے؟ وہ انسانی بنیادوں پہ بناتا ہے۔ یعنی جو لبرلزم کے دشمن ہوتے ہیں، ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ لبرلزم انسانیت ہے، ٹھیک ہے، اصل چیز انسانیت ہے، اور لبرلزم انسانیت ہے، اور لبرلزم کا جو دشمن ہے وہ کس کا دشمن ہے؟ انسانیت کا دشمن ہے۔ یہ فارمولا بنتا ہے پھر۔ تو جو لبرلزم کے خلاف ہے وہ ایکچولی کیا ہے؟ وہ ہے انسانیت کا دشمن۔ اس طریقے سے اپنے علاوہ جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہے وہ اس کو ریڈیوس کرتا ہے کس میں؟ دوسرا کام جو لبرلزم کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ ہر چیز کی، مثال کے طور پہ سب سے اچھی بحث کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے اچھا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ ہم کسی مسئلے پر بحث کرتے ہیں، اور اس میں یہ ایسا کرتا ہوں، طریقہ کار اختیار کرتا ہوں کہ فصیح نے اپنی کوئی پوزیشن پیش نہیں کرنا، اپنی کوئی پوزیشن۔ آج آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں، میں نے اپنی کوئی پوزیشن سامنے رکھنی کہ یہ پوزیشن ہے، ایسا ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے۔ میں نے اپنی کوئی پوزیشن آپ کے سامنے نہیں رکھنی، میں نے کیا کرنا ہے، آپ سب کی پوزیشنز کو آئیڈینٹیفائی کر کے تنقید کرتے رہنا اور اپنی پوزیشن کو چھپائے رکھنا ہے۔ بہترین طریقہ کار ہے۔ ان کی یہ پوزیشن ہے، اس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا، ان کی یہ پوزیشن ہے، اس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا، ان کی یہ پوزیشن ہے، میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، تنقید کی۔ اپنی پوزیشن کیا ہے؟ میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں، میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں کہ جس کی کوئی پوزیشن موجود نہیں ہے۔ لبرلزم جب کبھی بحث میں آتا ہے تو اپنے آپ کو ایسے رکھتا ہے، ہر ایک کی پوزیشنز کو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے، اپنی چیزوں کو وہ چھپا رہا ہوتا ہے۔ یعنی لبرلزم کا بنیادی کلیم کیا ہوتا ہے، اور یہ حقوق انسانی پناہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کلچرل پرٹیکولیرٹی۔ ہر سسٹم کی کوئی کلچرل پرٹیکولیرٹی ہوتی ہے، میری کوئی پرٹیکولیرٹی نہیں ہے کیونکہ میں آفاقی ہوں۔ یعنی اگر انسانیت کو جج کرنا ہے صحیح طور پہ تو آپ لبرل بن کے جج کر سکتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ کار۔ کیا ہے؟ اگر انسانیت کو جج کرنا ہے تو کیا بن سکتے ہیں آپ؟ لبرل بن سکتے ہیں۔ اب لبرل بننے کے لیے اجزاء کیا ہیں؟ لبرل بننے کے لیے اجزاء یہ کہ آپ پہلے فرد کو، اور میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا لاسٹ کلاس میں آپ کو، کہ لبرلزم میں باڈی کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے، باڈی اور سیلف ایک ہو جاتے ہیں۔ انسانی ذات کو جو لمٹس آف باڈی ہیں وہ لمٹس آف سیلف ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ انڈیویجول کو ایک سیلف انکلوزڈ اینٹیٹی کے طور پہ جب آپ ریڈیوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام تعلقات کو اس تناظر میں بیان کرتے ہیں، تو پورا معاشرہ آپ کو اس سے علیحدہ نظر آتا ہے۔ یعنی جو تعلقات فرد کے جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں، یہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ارسطو سے اگر آپ پڑھ لیں تو جو پولیٹیکل تھیوری تھی اس میں یہ بات موجود تھی کہ فرد کسی معاشرے سے پہلے ایگزسٹ کرتا ہو، یہ پاسبل ہی نہیں تھا سوچنا۔ فرد جو ہے، مجرد فرد کسی معاشرے سے پہلے ایگزسٹ کرتا ہو۔ لبرلزم کی بیسک اسمپشن یہ ہے کہ فرد جو ہے وہ پری سوشل ہے،
وہ کیا ہے؟ وہ پری سوشل ہے، پری پولیٹیکل ہے. اسٹیٹ آف نیچر کا یہی تصور ہے کہ ایک فرد موجود ہے جو مجرد فرد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو مجرد فرد ہے یہ بنیادی طور پہ ایسوسیشنز بناتا ہے. یہ جو مجرد فرد ہے یہ بنیادی طور پہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے تعلقات بناتا ہے، اور یہ جو تعلقات ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر چوائس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یہ چوائس ہوتے ہیں. یہ ہوتے نہیں ہیں. انسانی تاریخ میں کسی بھی پولیٹیکل تھیوری کے اندر یہ بات موجود نہیں تھی کہ آپ کسی پری گیون چیزوں کو ماننا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ انسان ایسی چیز ہے، فرد معاشرے سے پہلے ایگزسٹ کرتا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں تھا. لوگ ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، لوگ ایک تعلقات کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اسی کمیونٹی میں جس میں رہ رہے ہوتے ہیں اس میں ہی اپنے مراتب کا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اسی میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو لبرلزم کی آپ سمجھ لیں مین فاؤنڈیشن ہے، جہاں سے لبرلزم اپنا نقطہ آغاز کرتا ہے. اب لبرلزم کے یہاں جو آزادی کا تصور ہے ذرا اس کو تھوڑا سمجھ لیجیے تاکہ ہیومن رائٹس کا آپ کو نوشن سمجھ میں آئے. وہ یہ ہے کہ آزادی کو سمجھنے کے مغرب کے اندر آئزے برلن نے کتاب لکھی جس کا نام تھا ٹو کانسیپٹس آف لبرٹی. کیا نام ہے؟ ٹو کانسیپٹس آف لبرٹی. آئزے برلن یہ کہتا ہے کہ مغرب کی جو سیاسی تھیوری ہے یعنی پولیٹیکل تھیوری جو ہے اس میں آزادی کا جو تصور ہے وہ دو طرح سے آیا ہے. کیا ہے؟ ایک کو وہ کہتا ہے پازیٹیو کنسیپشن آف لبرٹی اور دوسرے کو وہ کہتا ہے نیگیٹو کنسیپشن آف لبرٹی. کیا کہتے ہیں؟ پازیٹیو کنسیپشن آف لبرٹی. دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ پازیٹیو کنسیپشن آف لبرٹی جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی آزادی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اور نیگیٹو کا مطلب بری آزادی ہے، یہ نہیں ہے. نیگیٹو کا مطلب یہاں نیگیشن سے ہے، نیگیٹ کرنا. جب آپ کسی چیز کو نیگیٹ کرتے ہیں مطلب کیا کہ انکار کر رہے ہیں آپ کسی چیز کا، ٹھیک ہے. یعنی ایک طرح کی انکاری آزادی ہے، یہ اقراری آزادی ہے. آپ سمجھ رہی بات آپ کو کیا؟ ایک آزادی انکاری ہے اور ایک آزادی کیا ہے؟ اقراری ہے. برلن یہ کہتا ہے سمپلی آزادی کا جو منفی تصور ہے وہ یہ ہے کہ میں کس علاقے میں ماسٹر ہوں. کیا؟ یعنی مجھے آزادی کی کتنی اپارچونٹیز حاصل ہیں، اپارچونٹی ٹو ایکٹ کتنا ہے. مثال کے طور پہ مجھ پر ریاست نے جو بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کتنی جگہ میرے اوپر حاصل ہے جہاں پر میں ماسٹر ہوں، میرے پاس اپارچونٹی ہے ایکٹ کرنے کی. سمجھے مطلب کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو یہ حق حاصل ہے، مثال کے طور پہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ جس طرح کے کپڑے پہننا چاہے پہنیں. تو آپ جس طرح کے بھی کپڑے پہننا چاہے پہنیں، یہ اب آپ کی مرضی ہے. اس معاملے میں اب آپ کیا ہیں؟ انڈیپینڈنٹ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اپارچونٹی ٹو ایکٹ. اپارچونٹی ٹو ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی اپارچونٹی ہیں ایکٹ کرنے کی. آزادی کا جو اقراری تصور ہے جس کو ہم مثبت تصور کہتے ہیں جو پازیٹیو ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپارچونٹی ٹو ایکٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، ایکشن امپورٹنٹ ہے. کیا امپورٹنٹ ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ایکسرسائز کانسیپٹ آف لبرٹی. ایکسرسائز کانسیپٹ آف لبرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آزادی کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آزادی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، سمپل. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کو آزاد ہونا ہے تو آپ کو یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بتایا جائے گا. یعنی اس میں صرف یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ آزاد ہیں بلکہ آپ کو بتایا بھی جائے گا کہ آپ کیسے آزاد ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو کیا کام کرنا ہے. برلن کہتے ہیں کہ جو نیگیٹو کنسیپشن آف لبرٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام صرف یہ بتاتے رہنا ہے کہ مجھے کیا نہیں چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی جو لبرلز ہوتے ہیں ان کی جو بھی تحریک ہوتی ہے وہ کیا سوال کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے یہ ہم نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا کرنا چاہیے یہ ہم نہیں بتائیں گے، یہ ہم خود ہی کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے مطلب کیا؟ یہ منفی آزادی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جس میں آپ کر رہے ہیں ایبسنس آف بیریئرس. بیریئرس کو آپ ہٹا رہے ہیں. یار یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب کیا ہونا چاہیے یہ ہم خود کر لیں گے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، فرد کے اوپر یہ پابندی لگ رہی، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے یہ ہم کر لیں گے. پازیٹیو کنسیپشن آف لبرٹی کیا ہے؟ یہ قوم پرستانہ آزادی کا تصور ہے. یعنی کہ اس میں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ سارے کام کرنے ہوں گے، آپ کو
اس میں ایکسرسائز کانسیپٹ موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ حقیقی آزادی تک پہنچ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سگریٹ کے خلاف جو قوانین ہوتے ہیں کیا ہے؟ اگر میں نے آپ کو آزادی دی آپ کچھ بھی کریں آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو سگریٹ پینے کے نتیجے میں آپ کی صحت خراب ہو جائے گی, کینسر ہو جائے گا. تو کینسر ہونے کے نتیجے میں اب ضروری ہے کہ میں سگریٹ کے خلاف قانون سازی کروں جیسے بھی نیوزی لینڈ نے کی, ٹھیک ہے, جیسے بھی نیوزی لینڈ نے کی. تو یہ کیا ہوا, یہ پازیٹیو کنسیپشن آف لبرٹی ہے. یعنی کامن گڈ کے لیے میں نے کہا کہ آزادی بنیادی طور پر کیا ہے, ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے, ایک نو کا مسئلہ ہے. کیا ہے آزادی؟ فرد کا مسئلہ نہیں بلکہ کیا ہے, کسی ایک ہے انسان بحیثیت فرد اور ایک ہے انسان بحیثیت نو اسپیشی. تو آزادی بنیادی طور پر کس کا مسئلہ ہے, ایک نو کا مسئلہ ہے. تو پازیٹیو کنسیپشن آف لبرٹی کیا ہے, کمیونٹیرین آزادی ہے. کیا ہے؟ یعنی جس میں ایک اجتماعیت کے لیے آزاد ہو رہا ہوں, قوم کی آزادی, ٹھیک ہے نا, جیسے قوم ایک کلیکٹیوٹی میں آزاد ہوگی. اور یہ جو کنسیپشن لبرٹی نیگیٹو یہ کیا ہے, فرد کی آزادی. اس میں قوم میٹر نہیں کرے گی, اس میں اصل چیز کیا میٹر کرے گی, فرد میٹر کرے گا. آئزے برلن کہتا ہے کہ مغرب میں یہ دو آزادی کے تصور ہیں جو چلتے چلے آ رہے ہیں. پازیٹیو کنسیپشن لبرٹی جو کہ کیا ہے, کمیونٹیرین ہے, جو کہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں ایک نو کے طور پہ آزاد ہونا ہے. اور نیگیٹو کنسیپشن لبرٹی کیا ہے, جس میں ہمیں فرد کے طور پہ آزاد ہونا ہے. حقوق انسانی کا جو چارٹر آپ کے سامنے موجود ہے یہ کس لبرٹی کو انڈورس کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ زبردست. حقوق انسانی کا جو چارٹر ہے یہ کس لبرٹی کو انڈورس کرتا ہے؟ اسلام تو لبرٹی کی خلاف ہے, ٹھیک ہے نا. اجتماعیت میں بھی خدا کا بندہ بننا ہے, انفرادی طور پہ بھی خدا کا بندہ بننا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی پوزیشن تو واضح ہے. میں یہ بات کروں مغرب کے حوالے سے کہ وہاں پہ حقوق انسانی کا جو چارٹر ہے یہ کس آزادی کو پرووک کرتا ہے, یہ نیگیٹو فریڈم کو پرووک کرتا ہے. ایبسنس آف بیریئر, فرد کو فلانی چیز کا بھی رائٹ ہے, ہر چیز کا رائٹ حاصل ہے فرد کو. اور اس کا اصل مخاطب کون ہے؟ فرد ہے. فرد یہاں پہ بنیادی طور پر مخاطب ہے. اور فرد کے متعلق میں نے پچھلی آپ کو پتہ لیکچر میں پوری بات کی تھی کہ فرد ایکچولی مغرب میں کیسے کنسٹرکٹ ہوا, ٹھیک. اب ذرا ہم حقوق انسانی کی تھوڑی سی جو یہ جو ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر ڈسکس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ آیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہیومن رائٹس کی جو جنریشن ہے وہ تقریباً 4 سٹیجز ہیں جس میں چارٹر آپ کے سامنے آیا تاریخی طور پہ. اس کو ذرا سمجھ لیں. یہ جو حقوق انسانی کا چارٹر آپ کے سامنے موجود ہے, بلکہ ابھی جو 2007 کے اندر جو نئے نئے رائٹس کے جو کانسیپٹ آئے ہیں یہ بنیادی طور پر اس کی 4 سٹیجز ہیں. کتنی سٹیجز ہیں؟ 4 سٹیجز ہیں. سب سے پہلے جو حقوق انسانی کا جو تصور آیا تھا مغرب میں اسے نیچرل رائٹس کا تصور کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ نیچرل. یہ پہلی سٹیج تھی. کیا تھی؟ نیچرل رائٹس کی. لیکن نیچرل رائٹ سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کو عیسائیت میں سمجھنا ضروری ہے, نیچرل لا کا, قانون فطرت کا. اب ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں قانون فطرت کیا ہے. قانون فطرت, تاکہ آپ کو نیچرل رائٹ سمجھ میں آ سکے بات. اسلامی علمیت میں آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. آگے کیا الفاظ ہیں؟ اس کے والدین کیا کرتے ہیں؟ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی فطرت اور اسلام مترادف ہے. کسی شخص کا فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ مترادف ہے. آپ انسان محض پیدا نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ محض انسان پیدا ہوئے ہیں, والدین نے آپ کو مسلمان بنایا, عیسائی بنایا. یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ محض انسان پیدا نہیں ہوئے تھے. پہلے تو یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے. یہاں فطرت کو ایک مذہب کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پیدا کس پر ہوئے تھے؟ خدا کی فطرت پہ پیدا ہوئے تھے, اور خدا کے بندے تھے جب آپ پیدا ہوئے تھے. اور بندے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان تھے. آپ کے والدین نے آپ کو کیا کیا؟ نصرانی یا یہودی بنا دیا, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کے سامنے یہ پورا یہ کہہ چکا ہوں. شروع میں نے جو لیکچر جو کیا تھا وہ کس بات پہ کیا تھا کہ انسانیت ایک مذہب ہے. اس پر پوری گفتگو کر چکا ہوں, سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو بات کہ اس کلیم کی نوعیت کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو ہمارے ہاں فطرت کا مطلب کیا ہے؟ ایک مترادف ہے. عیسائیت کے کلامی مباحث میں فطرت کا مطلب بالکل ڈیفرنٹ بیان کیا گیا ہے, جسے وہ قانون فطرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نیچرل لا کہتے ہیں. اب نیچرل لا کیا ہے؟ نیچرل لا یہ ہے, نیچرل لا بولا جاتا ہے ڈیوائن لا کے مقابلے. کس کے مقابلے میں؟ یعنی ایک ہے ڈیوائن لا اور ایک ہے نیچرل لا. جیسے عیسائیت میں تھا, ایک ہے ٹیمپورل اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ بادشاہ کے پاس. اور اسپرچل اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ پوپ کے پاس, ٹھیک ہے.
ایک ہے دنیاوی اتھارٹی، یہ کس کے پاس ہوگی؟ بادشاہ کے پاس، اور ایک ہے دینی اتھارٹی کس کے پاس ہوگی؟ پوپ کے پاس. ایسی ایک ڈیوائن لا ہے اور ایک کیا ہے؟ نیچرل لا ہے. عیسائی متکلمین کے ہاں شروع میں ڈیوائن لا اور نیچرل لا ایک ساتھ تھا. نیچرل لا کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے. نیچرل لا کا مطلب یہ ہے کہ قانون فطرت یہ دین سے باہر ایگزسٹ کرتا ہے، یہ جیسے دین ہے اور اس سے باہر ایگزسٹ کرتا ہے. اس قانون فطرت کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ نمبر 2 بتا رہا ہوں. کیا بات؟ عقل ہے، خدا کی کتاب نہیں ہے. قانون فطرت دین سے باہر ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ عقل ہے. یعنی یہ مجھے بائبل سے نہیں پتہ چلے گا قانون فطرت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ قانون فطرت اسکرپچر پر بالا تر ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ بات کیا قانون فطرت ہے جو اسکرپچر سے الگ ایگزسٹ کرتا ہے، بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، الگ سورس ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ غامدی صاحب کی میزان پڑھیں تو اس میں بھی قانون فطرت کو سورس کے طور پہ لیا. اگر آپ میزان پڑھیں غامدی کی، ٹھیک ہے، تو یہ الگ سورس ہے جو باہر ایگزسٹ کرتی ہے. اس کو جاننے کا ذریعہ میری عقل ہے، ایبسولوٹ عقل ہے. میرا کیا ہے؟ کتاب نہیں. اسکرپچر سے نہیں پتہ چلے گا قانون فطرت کیا ہے. اسکرپچر میں اشارے ہیں، لیکن قانون فطرت کو جاننا سمجھنا یہ محض میری عقل کی رہنمائی پر ہے. اور یہ قانون فطرت اسکرپچر پر بالا تر ہے. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں پورا گراؤنڈ تیار ہے نا ہر چیز میں؟ ٹھیک ہے. یہ قانون فطرت کس پہ بالا تر ہے؟ اسکرپچر پہ بالا تر ہے. اب عیسائیت میں جو یہ قانون فطرت کا تصور تھا، یہ آپ سمجھ لیں پوری بارودی سرنگ ہے. جیسے کل شیعوں پہ جو بحث ہوئی تھی ہمارے یہاں، تو میں نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ شیعوں کے ہاں عقائد 5 ہیں مین: توحید، رسالت، امامت، قیامت، اور 5واں عدل. عدل ایک علیحدہ سورس ہے. پھر عقل ان کے ہاں ماخذ دین ہے. تو عدل اور عقل جب الگ سے سورس بن گئے تو پھر پورا گراؤنڈ تیار ہے نا کہ کوئی فورن آئیڈیالوجی اور آپ کی علمیت کو کولونائز کر دے باہر سے. تیار ہے نا آپ اس کام کے لیے. عیسائیت میں نیچرل لا ایسے موجود تھا. شروع میں جب تک عیسائیت غالب تھی تو نیچرل لا کس کے انڈر آتا تھا؟ ڈیوائن لا کے. نیچرل لا کی جسٹیفیکیشن کہاں سے آئے گی؟ ڈیوائن لا سے. لیکن ہیومنزم کے بعد سے نیچرل لا بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتا چلا گیا. یہاں تک کہ یہ بات آئی کہ اگر مجھے آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ ڈیوائن لا ہے. دنیاوی زندگی کے بارے میں صرف نیچرل لا گائیڈ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دنیاوی زندگی کے بارے میں کون گائیڈ کرتا ہے؟ نیچرل لا گائیڈ کرتا ہے. اور دنیاوی یہ نیچرل لا کا علم کیسے ہوگا؟ میری عقل سے ہوگا. اس کی جسٹیفیکیشن کہاں سے آئے گی؟ میری عقل سے آئے گی. اور یہ میرے اس کے اوپر بالا تر ہے. یہاں سے آ کے سیکولرائزیشن ہونا شروع ہوئی. یعنی میری دنیاوی زندگی کے بارے میں عیسائیت گائیڈنس نہیں دیتی، وہ دیتا ہے نیچرل لا. یہ عقل سے معلوم ہوگا، یہ اسکرپچر پر بالا تر ہے، وہ ورڈ آف گاڈ ہے، یہ ورک آف گاڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو خدا کے الفاظ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو خدا کے کام ہے. تو یہ نیچرل لا جو ہے یہ بالا تر ہوگا. لہٰذا اس نیچرل لا کے غلبے کے بعد آہستہ آہستہ 16ویں صدی میں عیسائیت کیا ہونا شروع ہوگی؟ سیکولرائز ہونا شروع ہوا. اس کا غلبہ آنا شروع ہو گیا. پوپ کا یہ کام نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس نیچرل لا کو چلائے گا کون؟ ڈیوائن لا کو تو چلا رہا تھا پوپ. ٹھیک ہے. شروع میں جو عیسائیت تھی، چونکہ مذہب سے اٹیچ تھے تو ان میں اخلاقی حص موجود تھی. اخلاقی حص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جیسے مثال کے طور پہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا ہوں خود سے، میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مجھے دنیاوی زندگی گزارنی ہے، گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نیچرل لا ہے. تو یہ جو نیچرل لا ہے، یعنی میں دنیا کی زندگی اخلاقی طریقے سے گزاروں گا. جیسے میں خدا کی عبادت کرتا ہوں ویسے ہی میں اخلاقی طور پہ دنیا کی زندگی گزاروں گا. اس نیچرل لا کو چلائے گا کون؟ ڈیوائن لا کے اوپر تو کون ہے؟ پوپ بیٹھا ہوا ہے، چرچ بیٹھا ہوا ہے. ڈیوائن لا کی ایڈمنسٹریشن کس کے ہاتھ میں ہے؟ پوپ کے ہاتھ میں. جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ پوپ کے ہاتھ میں. نیچرل لا کی جسٹیفیکیشن کہاں سے آئے گی؟ یہاں پر آ کے پہلا فلسفی آتا ہے تھامس ہابس. ہابس کا نام سنا ہوگا. ہابس کہتا ہے کہ نیچرل لا کی جسٹیفیکیشن ہوگی کون چلائے گا؟ سوورن چلائے گا، بادشاہ چلائے گا. کون چلائے گا؟ سوورن چلائے گا. یہ نیچرل لا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بادشاہ کے ہاتھ میں ہوگا. اور نیچرل لا بادشاہ کے ہاتھ میں کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ لائف، لبرٹی، پراپرٹی، آزادی کے بعد جب ہم مانتے، یعنی عیسائیت میں جب یہ تصور داخل ہوا انفرادیت کا ہیومنزم کے ذریعے سے، اور جب ہر انسان ایک فرد ہے اور فرد اپنی باڈی تک محدود ہے، تو ہر انسان سیلف انٹرسٹڈ ہے. سیلف انٹرسٹڈ یہ ہے کہ ہر انسان آزاد ہونا چاہتا ہے.
جب یہ آزاد ہوگا تو میری آزادی ان بھائی سے ٹکرائے گی, ان کی آزادی ان بھائی سے ٹکرائے گی, میرے حقوق ان سے ٹکرائیں گے, میرے حقوق ان سے ٹکرائیں گے. تو نیچرل لا ہمیں کیسے روکے گا؟ ہم ایک دوسرے سے جنگ کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم جنگ کریں گے, تشدد کریں گے, اور اس تشدد کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ نیچرل لا کی ایڈمنسٹریشن کس کے ہاتھ میں ہو؟ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. ہمارے ہاتھ میں کس کے ہاتھ میں ہو؟ بادشاہ کے ہاتھ میں. یہ جدید ریاست کا نقطۂ آغاز ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہو؟ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو. بادشاہ نیچرل لا کو ایڈمنسٹریٹ کرے گا, یعنی مجھے آپ سے اور آپ کو ان سے بچانے کا کام ریاست کرے گی. یہ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم کیا ہے؟ سیلف انٹرسٹڈ انڈیویجول ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا یہاں سے آ کے نیچرل لا کنورٹ ہو گیا نیچرل رائٹ میں. کیا ہو گیا؟ یعنی اب یہ نیچرل لا نہیں, کیا ہے؟ یہ میرے نیچرل رائٹ ہے, کچھ میرے فطری حقوق ہے. میرے فطری حقوق کیا ہے؟ لائف. جیسے رائٹ ٹو لائف. رائٹ ٹو لائف کا اوریجن کیسے ہوا؟ رائٹ ٹو لائف کا اوریجن ایسے ہوا کہ چونکہ ہم سب, یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن پیدا ہو رہی ہے, حقیقت میں نہیں ہے, یہ ان کے مفکرین لکھ رہے ہیں. رائٹ ٹو لائف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اب ہم لوگ فطری طور پہ آزاد ہو چکے ہیں اور ہمیں جنگ شروع ہو چکی ہے, تو ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں. کیا ہے؟ ہماری زندگیاں خطرے میں. ایک سوورن کی ضرورت ہے کہ جو آ کے پروٹیکٹ کرے اور ہمارا پہلا حق دے, جو رائٹ ٹو لائف ہے. یہ ماشاء اللہ رائٹ ٹو لائف. سوورن کی ذمہ داری کی کیا کرے؟ ہمیں رائٹ ٹو لائف دے. ٹھیک ہے نا. یعنی باڈی کا سیاسی طور پہ امپورٹنٹ ہونا, جس طرح فوکو کہتا ہے کہ باڈی پالیٹک کا نام سنا ہوگا آپ نے, بایو پالیٹکس کا نام آپ نے سنا ہوگا. باڈی کا سیاسی طور پہ جو امپورٹنٹ ہونا ویسٹرن پولیٹیکل تھیوری میں یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو آپ کا ہاں سے اب یہ کیا ہے؟ آپ کے کیا ہے؟ فطری حقوق ہے. اب چونکہ جب یہ سوورن آپ کا نیچرل لا چلائے گا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ نیچرل لا کا تصور 18ویں صدی کے اینڈ تک ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب یہ بن گیا پازیٹیو لا. کیا بن گیا؟ پازیٹیو لا. کس کو کہتے ہیں؟ پازیٹیو لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کسی اخلاقی اصول پر نہیں ہے, جو ریاست کہتی ہے وہ قانون ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نیچرل لا کیا تھا کہ کچھ پرنسپل ہیں جن پر میں پرکھ رہا ہوں کہ کیا ہے نیچرل لا. ٹھیک ہے. پازیٹیو لا کا مطلب کیا ہے؟ جو ریاست کہتی ہے وہ قانون ہوتا ہے. جو بھی ریاست کہتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قانون ہوتا ہے. یہ پازیٹیو لا. لہذا 19ویں صدی میں قانون کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نیچرل لا کیا ہے, جو ریاست بتاتی ہے وہ قانون ہوتا ہے. یہ سیکنڈ جنریشن آئی بات. ٹھیک ہے. تو پہلے کانسیپٹ تھا نیچرل رائٹس کا, نیچرل لا کی موجودگی میں. اب جب پازیٹیو لا بن گیا تو اب جو رائٹس تھے وہ نیچرل رائٹس نہیں رہے. اب رائٹس کیا رہے؟ نیچرل رائٹس نہیں رہے, پازیٹیو رائٹس نہیں رہے. اب پتہ کیا بن گئے رائٹس؟ اب معاشی حقوق, سیاسی حقوق, ریاست میں پارٹیسپیشن کے کیا حقوق؟ سیاسی حقوق, معاشی حقوق, فلانے حقوق, فلانے حقوق. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری جنریشن تھی ہیومن رائٹس کی. جیسے رائٹ ٹو امپلائمنٹ, صنعتی معاشرہ قائم ہوا, صنعتی معاشرے کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد غربت میں چلی گئی. ٹھیک ہے. تو رائٹ ٹو شیلٹر. ٹھیک ہے. صنعتی معاشرے کا قیام ہوا, کئی لوگ بے روزگار ہو گئے, رائٹ ٹو امپلائمنٹ. کیا؟ رائٹ ٹو امپلائمنٹ. صنعتی معاشرے کا قیام ہوا, اربنائزیشن بڑھنا شروع ہو گئی, ہاؤسنگ پیسے کے ذریعے ملنا شروع ہو گئی. اب کیا؟ رائٹ ٹو ہوم. یہ ہیں وہ سارے حقوق جو بننا شروع ہوئی. یہ اب ہیومن رائٹس کی دوسری جنریشن آئی ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. سیاسی طور پہ ڈیموکریسی آنا شروع ہوئی. اب کسی بندے کو اس بات پر نہیں اندر اٹھا کے ڈالا جائے گا کہ کوئی بندہ تنقید کر رہا ہے حکمران کے اوپر, لہذا رائٹ ٹو فری اسپیچ یہ آنا شروع ہو گیا آپ کے سامنے. یہ سیکنڈ جنریشن رائٹس شروع ہیں اب آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں دوبارہ سے حقوق انسانی کو پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑا نیچرل رائٹس کی طرف. وہ تھا ہولوکاسٹ. دوسری جنگ عظیم میں قانون کا مطلب کیا چل رہا ہے ابھی؟ جو ریاست کہے. دوسری جنگ عظیم میں جب یہ ہولوکاسٹ ہوا, اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, ہولوکاسٹ کو جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ہم بیان کرتے ہیں, ہولوکاسٹ اس سے بہت مختلف چیز ہے. اقوام متحدہ بھی وجود میں نہیں آئی ہے. اب یہ صرف ریاست کے مابین ہو رہا ہے. میں یورپ کی بات کر رہا ہوں, میں یہاں ڈسکس کر رہا ہوں یورپ کی بات ہے. ہم اس وقت یورپ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اقوام متحدہ بھی وجود میں آئے گی اب جو بات میں کرنے لگا تھا. یعنی پہلے یورپ میں تصور یہ تھا عیسائیت کے جانے کے بعد, عیسائیت کے زوال کے بعد نیچرل لا, نیچرل رائٹ. اس کے بعد کیا آیا؟ اس کے بعد پازیٹیو لا آیا. لیکن پازیٹیو رائٹس نہیں ہوتے, پھر وہ سیاسی حقوق, معاشی حقوق میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیے کہ دوسری جنریشن تھی. قانون کا مطلب کیا ہے؟ جو ریاست کا ہے. یہ سلسلہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم تک چلتا رہا. لیکن دوسری جنگ عظیم میں جو جینوسائیڈ ہوا, اب ذرا ایک بڑی بہترین بات بتاتا ہوں. یہودیوں کا جو ہولوکاسٹ ہوا, اور جپسیز یورپ میں قوم ہے, ان کو جب ہٹلر نے مارا تو آپ جانتے ہیں مختلف فگر ہے. کوئی 50 لاکھ کہتا ہے, کوئی 30 لاکھ کہتا ہے, کوئی 10 لاکھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے جھوٹ ہے. لیکن حقیقت یہ کہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے.
اور ہٹلر نے جو بندے مارے تھے نا وہ ایسے نہیں مارے تھے جیسے چنگیز خان نے مارے, ٹھیک ہے. ہٹلر نے ان کو بڑی انڈسٹریل کلنگ کی ہے, انڈسٹریل کلنگ ہے. ہولوکاسٹ ایک بیوروکریٹک کلنگ ہے. بیوروکریٹک کلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے دوائی بنانی ہے, میں 2 ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. جب رشیا کے ساتھ جرمنی کی جنگ چل رہی تھی نا, تو روس جانتے ہیں برف باری بہت تھی وہاں پہ, تو ہوتا یہ تھا کہ جرمن فوجی مر جاتے تھے. تو ایڈولف ہٹلر نے کہا کہ کوئی ایسی دوائی بنانی چاہیے کہ جو جرمن فوجی کھائیں تو انہیں سردی نہ لگے. اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک تجربہ کر رہے تھے, تو انہوں نے 300-400 جو رشین پرزنرز تھے ان کے اوپر تجربے کیے, ان میں 300 مر گئے. تجربہ پتہ کیا کرتے تھے, میں آپ کو بتاؤں, -7 کے ٹیمپریچر میں آرٹیفیشلی بنایا ہوتا تھا, اس میں رکھ دیتے تھے. جب ٹھٹر کے بندہ مرنے والا ہوتا تھا نا, بالکل فریز ہونے والا ہوا -7 پہ جا کے اسے بالکل برہن نہ کر کے اسے اٹھاتے تھے, کھولتے پانی میں پھینکتے تھے, ریڈنگز کرتے تھے, پھر اٹھاتے تھے, پھر اسے جا کے ٹھنڈے میں رکھتے تھے. اس کا تقریباً 4-5 دورے دیتے تھے اور مر جاتا تھا بندہ. اور اس کے بعد ریڈنگز دیتے تھے, اچھا یار یہ باڈی میں یہ ہوتا ہے, اگر ہم اس انسان کی باڈی کو یوں کریں, اپلائی کریں تو یوں ہو سکتا ہے. اور بڑے گندے تجربات ہیں, یہ میرا موضوع ہے تو کوئی بعد میں بات کریں گے, ابھی بتانا چاہوں. ہولوکاسٹ جب ہوا تو مغربی تہذیب کے سامنے پہلا دھچکا, عملی دھچکا مغربی تہذیب کو اپنی سفاکیت کا جو لگا ہے وہ ہولوکاسٹ پہ لگا ہے. اور جدید طب کی سفاکیت, جتنے بھی ایکسپیریمنٹس کیے ہیں یہ میڈیکل ایکسپیریمنٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے اچھی انیٹمی کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ جرمنز نے لکھی ہے. یہ انیٹمی کی کتاب 40 سال تک دنیا میں بینڈ تھی, کیونکہ یہ جتنے ہولوکاسٹ کے لوگ ہیں, جائیے کسی ڈاکٹر سے پوچھے گا, کسی ڈاکٹر سے پوچھے گا دنیا میں آج بھی کسی سرجن کو اگر اچھے طرح پڑھنا ہو تو وہ انہی کی جپسیز کی ہے, وہ کاٹ پیٹ کے نا انیٹمی کی, کیونکہ باڈی, کیونکہ وہ تجربے کرتے تھے, تو انہوں نے لا کے کھول کے انیٹمی کی کتابیں, جرمن ڈاکٹرز نے, تو انہوں نے بنایا اسی ہولوکاسٹ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے بنائی ریڈنگز کی کہ دیکھو یہ ہے, اور اس پہ آج ماشاءاللہ علم کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے پورا. تو مغرب کے سامنے سب سے پہلے جو سفاکیت سامنے آئی وہ ہولوکاسٹ کے نتیجے میں, کہ ریاست اتنی سفاک ہو جاتی ہے یار, یعنی شہریوں کو ریاست کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا. لہٰذا 1945 میں سب نے مل کر کہا ہولوکاسٹ کو جواز بنا کے کہ بھائی ایک چارٹر آف ہیومن رائٹس ہونا چاہیے جو اسٹیٹ کے مقابلے میں فرد کو پروٹیکشن دے. یہ 3rd جنریشن رائٹس ہیں. اب آیا ہے اقوام متحدہ کا چارٹر. 1948 میں اقوام متحدہ کا چارٹر آیا, اور اس چارٹر نے آ کے دنیا میں کہا کہ بھائی فرد کے پاس حقوق ہونے چاہیے کہ فرد کو ریاست اس طریقے سے نہ مار سکے. اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حقوق انسانی کا تصور تاریخی طور پر یورپین ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. جب تک مغرب 200 سال سے ریڈ انڈینز کو قتل کر رہا تھا, ساری دنیا میں لوگوں کو قتل کر رہا تھا, تب انہیں ہیومن رائٹس کے چارٹر کا خیال نہیں آیا. لیکن جب یورپ کی سرزمین پہ یہودیوں کا قتل عام ہوا تو فوراً چارٹر آیا ہیومن رائٹس کا. یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یعنی یورپینس کو یہ لگا کہ ہماری سرزمین پر جو ہونے والا کام ہے, چونکہ ہم تہذیبی یافتہ ہیں, ان پر کوئی بد تہذیبی کا کام ہوا ہے, لہٰذا کوئی چارٹر ہونا چاہیے پروٹیکشن کا. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس لا بنائے جاتے ہیں, لیکن انہی یورپین پاورز نے جو یورپ کے باہر جو نسل کشی کی ہے, جو ہولوکاسٹ سے بہت بڑی ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی چارٹر نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا, کسی قسم کو چارٹر نہیں. تو حقوق انسانی تاریخی طور پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پیورلی یورپین ہے. یورپین مسائل, یورپ میں جو جنگیں ہوئیں, رشینز نے جو اپنے ہاں لوگوں کو قتل کیا, انہوں نے جو قتل کیا, اس کے نتیجے میں آنے والا ایک مسئلہ ہے. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اب جب ہیومن رائٹس کا جب چارٹر آیا آپ کے سامنے ہی, تو اس کو ہم کہتے ہیں 3rd جنریشن ہیومن رائٹس. جب آپ کے سامنے حقوق انسانی کا چارٹر آتا ہے, اب جب چارٹر آیا حقوق انسانی کا, تو آہستہ آہستہ اس موقع پہ فیمنزم کی تحریکیں سامنے آئیں, ٹرانسجینڈر کی تحریکیں سامنے آئیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تم حقوق انسانی بیان کر رہے ہو, اس کے نتیجے میں عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے, مردوں کو حقوق نہیں مل رہے. کیونکہ آپ جس بندے کو بیان کر رہے ہو کہ جی یہ فرد ہے اور فرد کو ایسا ہونا چاہیے, فرد میں یہ ہونا چاہیے, فرد میں ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں تو آپ میل ایٹریبیوٹ شامل کرتے ہیں اس کے ساتھ. کیا شامل کرتے ہیں؟ میل. مردوں کے جو ایٹریبیوٹ ہیں یہ آپ اس کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں اسپیشل قسم کے رائٹس کی ضرورت ہے جو صرف ہیومن رائٹس نہ ہو, جو ٹرانسجینڈر رائٹس ہوں, عورتوں کے رائٹس ہوں, فلانے کے رائٹس ہوں. تو یہاں پر آ کر ایک 4تھی جنریشن حقوق کی آتی ہے, جیسے ٹرانسجینڈر کی تحریک, اینیمل رائٹس کی تحریک. اینیمل رائٹس کی تحریک کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس وقت یورپ میں ایک نئی ووکیبلری آ رہی ہے دنیا میں انسان کے لیے. کیا؟
مغرب میں جو جانوروں کی جو تحریکیں ہیں وہ اس ووکیبلری کو شامل کر رہی ہیں ریاست کی لینگویج میں. اور وہ ووکیبلری پتہ کیا ہے, ہم تو ابھی اسی میں پھڈا کر رہے ہیں نا کہ کیا ہے ٹرانسجینڈر لینگویج کے اوپر. اینیمل کو ہیومن کہو. نہیں, وہ یہ ہے ہیومن اینیمل اور نان ہیومن اینیمل. کیا انسان کو کیا کہیں ہیومن اینیمل اور جانوروں کو کیا کہیں نان ہیومن اینیمل. اس کے نتیجے میں, اس لینگویج کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہمارے اور جانور کے درمیان ایک ریلیشن شپ قائم بنے گا. ہم جانور کو اپنے سے علیحدہ نہیں سمجھیں, ٹھیک ہے, ہم جانور کو اپنے سے کوئی علیحدہ نہیں سمجھیں گے. تو ایک ہیومن اینیمل ہے, ایک نان ہیومن اینیمل ہے, ٹھیک. تو یہ ہے تھرڈ جنریشن, جو فورتھ جنریشن جو ہیومن رائٹس کی آ گئی ہے. تو حقوق انسانی کی جو میں نے آپ کو تاریخ بیان کی آج, پہلے تو میں نے آپ کو رائٹس پہ تنقید کی تھی پچھلے لیکچر میں, آج جو میں نے آپ کو ہسٹری بیان کی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ پیورلی یورپین ان اوریجن ہے. سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اسلامی علمیت میں یا روایتی معاشروں میں حقوق کا تصور کیا تھا. دیکھیں, ایک ہوتے ہیں سبجیکٹو رائٹس اور ایک ہوتے ہیں آبجیکٹو رائٹس. انسانی تاریخ میں رائٹس ہمیشہ آبجیکٹو ہوتے تھے. میں بھی اسلام کی بات نہیں کر رہا. کیا ہوتے تھے آبجیکٹو رائٹس. کا مطلب کیا ہوگا, جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آبجیکٹو رائٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقوق جو ہیں وہ ایک تصور خیر سے نکلے ہیں. وہ کیا ہے, وہ ایک تصور خیر سے نکلے ہیں جو آپ سے باہر ایگزسٹ کرتا ہے. سمجھنے بات آپ کیا. مثال کے طور پہ آپ کسی قبیلے میں رہتے ہیں اور قبیلے میں آپ کو حقوق مل رہے ہیں تو وہ آبجیکٹو حقوق ہوں گے. کیا ہوں گے, قبیلے کی روایات ہیں جو حقوق بیان کر رہی ہیں. سبجیکٹو رائٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حقوق کیا ہیں جو آپ چاہیں, آپ مانگیں, آپ کریں. یہ سبجیکٹو ہے. کوئی آبجیکٹو مورل کرائٹیریا نہیں ہے حقوق کو چیک کرنے کا, جو بھی آپ چاہتے ہیں. سمجھنے بات ہے, کوئی آبجیکٹو مورل کرائٹیریا نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں چیک کروں. جب آپ کبھی کسی لبرل سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جس بات کے اوپر بحث کر رہا ہوتا ہے وہ یہ اس لینگویج کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے رائٹ تو سبجیکٹو ہوتے ہیں. جو بھائی اچھائی کیا ہے, میں آپ کسی لبرل سے پوچھیں خیر کیا ہے, خیر جو فرد چاہے, جو فرد کرے, جو فرد مانگے وہ خیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو فرد چاہے, جو فرد کرے, جو فرد مانگے وہ خیر ہوتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ یار خیر تو باہر کو ایگزسٹ کرتی ہے نا چیز. انسان کو خیر کی طرف بڑھنا ہوتا ہے, انسان کو خیر کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے کہ جو فرد چاہے, جو فرد کرے, جو فرد مانگے. اب اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, اب ذرا یہ بات سنیے گا. یعنی آپ کے نزدیک حقوق صرف فرد کے نہیں ہیں, کسی سیلفش فرد کے بھی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ چیز آپ نے ڈٹرمن کر دی. میں نے آپ سے کیا بات کی تھی کہ اگر ایک کلچر فرد کو, اگر فرد کسی کلچر کے خلاف ورزی کرتا ہے اور فرد کو سزا ملتی ہے تو لبرلزم پورٹری کرتا ہے کلچر بڑا ظالم ہے, یہی پورٹری کرتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کلچر میں یہ کہ شادیاں بڑے لوگ طے کریں گے, کھل کے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کسی کلچر میں یہ ہے کہ شادیاں بڑے طے کرتے ہیں اور کوئی لڑکی بھاگ کر شادی کر لیتی ہے اور وہ کلچر اسے قتل کی سزا سناتا ہے. ٹھیک ہے, تو لبرلزم کیا کہے گا, یہ ظلم ہے. کیا ہے, یہ ظلم ہے اس لیے کہ اس عورت کی اٹانومی پہ حملہ آور ہوا ہے. اس میں کیا چیزیں طے ہیں, اس عورت کا پہلے سے مجرد فرد ہونا, ٹھیک ہے, اس عورت کے پاس مجرد حقوق ہونا, یہ چیزیں پہلے سے طے ہیں. اس پر تو بات نہیں ہو سکتی. کیا, اس پر تو بات نہیں ہو سکتی. یعنی لبرلزم ہر چیز پر بات کرے گا, اس پر بات نہیں کرے گا, کہے گا یہ تو طے ہے, یہ تو نیچرل ہے. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ ایک فرد کی حقوق کو آپ پورے معاشرے پر, اس کلچر پر نافذ کرتے ہیں کس قوت سے, ریاست کی قوت سے, جو نہ معاشرے نے تخلیق کی ہے. ٹھیک ہے, ریاست کسی معاشرے نے تخلیق نہیں کیا, ریاست کی قوت سے اور ایکسٹرا سوشل انسٹیٹیوشن سے آپ کیا کرتے ہیں, ایک اس کے اوپر نافذ کرتے ہیں. تو اس کو کوئی جبر نہیں مانتا. اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی آئیڈیالوجی غالب ہوتی ہے. اسی کو میں نے آپ کو سامنے بتائی بات. جب آپ یہ بات لفظ بولتے ہیں, میں نے آپ سے اسی لیے جب آج گفتگو شروع کی تو پہلا سوال کیا کیا, میں نے کہا جب لوگ آپ کو یہ بولتے ہیں کہ انسانیت یہ اصل مذہب ہے, جو کام کرنا چاہیے انسانیت کے لیے کرنا چاہیے, تو آپ لوگ فیل کیا کرتے ہیں؟ تو آپ لوگوں نے یہی تجزیہ کیا نا کہ ہم اپنے آپ کو بڑا یہ سمجھتے ہیں. تو لبرلزم کا نقطہ آغاز یہی ہوتا ہے کہ پہلے وہ انسانیت کو فرد میں ریڈیوس کر چکا ہوتا ہے. انسانیت کیا ہے, فرد ہے, اور پھر وہ آپ کے سامنے سارا سوال کرتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے, انسانیت ہے.
تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لبرلزم کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو بھی آئیڈیالوجی اس کے سامنے ڈیبیٹ کے لیے آئے وہ اسے باربیریٹی میں ریڈیوس کرے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا شروع کر دیں کہ یار میں تو جانور سے بھی بدتر ہوں, مجھے انسان کا ہی خیال نہیں ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے, حالانکہ بحث یہ نہیں ہے, یہ ویسی بات ہے کہ میں کہوں کہ یار ہم سب انسانوں کو برائی سے بچنا چاہیے, تو آپ فوراً پوچھیں گے کہ بھائی برائی کا مطلب کیا ہے, برائی کیا ہوتی ہے. تو اگر میں یہ بولوں ہم سب انسانوں کو انسانوں کے لیے کام کرنا چاہیے, تو آپ پوچھیں گے کہ کون سے انسانوں کے لیے اور کیا کام کرنے چاہیے. سوال ہے یہ ایمٹی کلیم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایمٹی کلیم ہے, اسے فل کیا جائے گا, اس کی بنیاد پر تجزیہ نہیں کھڑا کیا جائے گا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلانا بندہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آنا چاہیے, تو یہ ہے بنیادی چیز. جو نیچرل رائٹ کا اثر ہے وہ کیا ہے کہ آپ انسانوں کے اوپر جتنے تعلقات موجود ہیں ان سب کو کہیں کہ سوشل کنسٹرکشن ہے. کیا ہے؟ خاندان بھی ایک سوشل کنسٹرکشن ہے, برادری بھی ایک سوشل کنسٹرکشن ہے, مذہب بھی ایک سوشل کنسٹرکشن ہے. ان سب کو ہٹا دیں تو ایک بندہ بچتا ہے جو کہ فرد ہے. اس کی بنیاد پہ سب چیزیں طے ہوں گی. یہ فرد کب ایگزسٹ کرتا تھا؟ یہ ایک زمانہ تھا, اسٹیٹ آف نیچر تھی جب ایگزسٹ کرتا تھا. اس کی بھی کوئی ہسٹوریکل جسٹیفیکیشن نہیں. تو ایک آرگیومنٹ جو میتھولوجیز کی بیس پہ ہو رہا ہے, بھائی سوال یہ ہے کہ فرد, میرے لیے تو یہ سوال دیکھیں, جب کوئی آپ کے سامنے سوال کرے کہ یار فرد کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے, تو پہلا سوال کرنا چاہیے کہ میرے لیے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ فرد کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ فرد ایسا کر کیوں رہا ہے. بھائی فرد جو ہے, فرد اپنی اجتماعیت کے خلاف ہو کیوں گیا ہے, یہ سوال پہلے ڈسکس کیا جائے گا یا فرد کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ پہلے ڈسکس کیا جائے گا؟ اگر کسی خاندان میں بچہ جو ہے وہ والدین کا باغی ہو گیا, تو پہلے آپ کو کیا ڈسکس کرنا چاہیے؟ بچہ کیوں باغی ہوا ہے, خاندان کی اتھارٹی کیوں کمزور ہو رہی ہے, یا بچہ اگر باغی ہو گیا ہے خاندان والے کیوں سے برا سلوک کر رہے ہیں. بچہ باغی ہو گیا نا, بچے کی مرضی تھی, ہو گیا, ٹھیک ہے, بچہ باغی ہو گیا نا. لبرلزم کیسے پوز کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی بچہ باغی ہو گیا, اچھا ہو گیا. اسی لیے آپ نوٹ کریں کہ آپ کبھی کسی لبرل کو بتائیں پاکستان میں طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, یہ تو بڑی اچھا فگر ہے, عورتوں میں اٹانومی کا کانسیپٹ آ رہا ہے کہ نہیں, یہ تو ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. آپ کہہ رہے ہو خاندان ٹوٹ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی عورتیں آہستہ آہستہ باشعور ہو رہی ہیں. دیکھو میں تمہیں ثابت کر سکتا ہوں. کیسے؟ دیکھو میں بھی تمہیں ثابت کرتا ہوں کہ خلا کا ریٹ طلاق سے زیادہ بڑھ گیا. خلا عورت لیتی ہے, خلا کون لیتے ہے؟ عورت لیتی ہے. تو خلا کا ریٹ طلاق سے اوپر چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں کیا ہو گئی ہیں؟ باشعور ہو گئی ہیں. عورتوں کو اچھا خاصا جو ہے اس معاملے میں تعاون مل رہا ہے. اس وقت جو حقوق انسانی چل رہے ہیں نا, جس میں جانوروں کو, یعنی مثال کے طور پہ جو نان ہیومن ہے ان تک ایکسٹینڈ کر دینا حقوق کو, یعنی نیچرل رائٹس کو. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب یہ ہولوکاسٹ ہوا نا, اور جو بین الاقوامی چارٹر آیا ہے, اس میں نیچرل رائٹ کو ریوائیو کیا گیا. وہ نیچرل رائٹ کہ بھائی ہمارے کوئی بالا تر نیچرل رائٹ موجود ہیں, لیکن ابھی تک دنیا بھر میں حقوق انسانی کی کوئی تعبیر ریاست سے بالا تر نہیں ہو سکی. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا, یہ جن رائٹس کو آپ رائٹس کہتے ہیں کیا ہیں؟ سٹیزنشپ رائٹس ہیں. ٹھیک ہے, ایک بڑا اچھا ایسے ہے, اگر کوئی اس کا ترجمہ کرے, وہ مائیکل اگناتیف کا ایسے ہے کہ ہیومن رائٹس ایز پالیٹکس. یعنی مغرب کے بڑے بڑے جو ہیومن رائٹس کے اسکالر ہیں, یہ جو ہمارے ہاں جو بحث چلتی ہے تو دوسری طرح کی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ مغربی علوم کو پڑھیں, ان کو جا کر دیکھیں, تو ان کے ہاں جو حقوق انسانی پر بحث چل رہی ہے, پتہ کیا چل رہی ہے؟ ان کے ہاں یہ بحث چل رہی ہے کہ بھائی ہیومن رائٹس کو آپ اخلاقی طور پہ دفاع کر ہی نہیں سکتے. یعنی یہ کہنا کہ ہیومن رائٹس کوئی بڑے مابعد الطبیعات اور بڑا اخلاقی اصول ہے, اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ کو صرف حقوق انسانی کا ڈیفینس ایک دے سکتے. وہ ڈیفینس کیا ہے کہ بھائی یہ اچھا مورل کلیم ہے. کیا ہے یہ؟ اچھا مورل کلیم ہے. اگر کوئی ریاست اپنے لوگوں کو قتل کر رہی ہے تو میں کہوں گا کہ یار یہ نہ کرو, انسان ہے, بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. ہیومن رائٹس کی یہ حیثیت ہے. تو ہیومن رائٹس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک سالڈ گراؤنڈ چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ہیومن رائٹس کیا ہے بنیادی طور پہ؟ یہ ہیومن رائٹس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیجیے کہ حقوق انسانی کا چارٹر کم ہے, لبرل ریاست کا خد و خال ہے. یعنی اس کو اگر دوسرا کہیں کہ اگر مجھے دنیا میں ہر ریاست کو لبرل بنانا ہے, تو میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا کی ریاست کو لبرل بنا دو, میں کہہ رہا ہوں ہیومن رائٹس لے آؤ. یہ ہے ہیومن رائٹس. یعنی اسٹیٹ کو, دنیا کی ہر ریاست کو کیا ہونا چاہیے؟ لبرل ہونا چاہیے. سمپل ہیومن رائٹس کا جبر یہ ہے. لیکن فرنٹ پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ ہیومن رائٹ چارٹر. یہ بالکل ایسی ہے کہ جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں, مجھے بڑے یاد آتے ہیں آج کل,
غامدی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ ان کی کتاب کھولیں گے نا میزان، تو اس میں پہلے صفحے پہ کیا جملے لکھے ہوئے یہ آپ نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑھے ہوں گے کبھی. وہ لکھتے ہیں دین کا تنہا ماخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین قرار دیں وہ دین ہے. تو جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے یار اس طرح کی اتنا، ہمارے یہاں بھی ماغزات 4 ہوتے ہیں، پہلے یوں شروع ہوتی ہے بحث، اس بندے نے بات ہی رسالت سے کی ہے. کوئی بریلوی ہوگا تو اور ہو جائے گا اس معاملے میں. اب جب ہم اندر انٹر ہوتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ حدیث سے دین کا تنکا بھی ثابت نہیں ہوتا. کیا لکھا پہلا جملہ؟ اب آپ کہیں گے کہ رسول جس کو دین کہیں وہ دین ہے، ٹھیک ہے، اور رسول کہیں کہ دیوار میں سر مار دو تو حکمت مانگنا، حکمت کا مطالبہ کرنا غلط ہے، لیکن حدیث سے دین کا تنکا بھی ثابت نہیں ہوتا. یہ بالکل وہ بات ہے کہ میرے علاقے میں ایک برف والا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بڑا انتقال ہو گیا اس لڑکے کا، لیکن اس نے اکثر اوقات بڑے کامیڈی جملے لکھتا تھا اپنی دکان کے اوپر. تو پتہ کیا لکھتا تھا جملہ؟ اس نے ایک دفعہ جملہ لکھا تھا، کیونکہ ادھار اس سے بہت مانگتے تھے لوگ، تو پریشان آ گیا ایک دفعہ. تو اس نے ایک دفعہ بڑا سا جملہ لکھا تھا ادھار کے اوپر، اتنا بڑا. میں نے کہا کیا لکھ دیا؟ اس نے اسے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں ادھار ملتا ہے 90 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو، اور وہ بھی ان کے والدین کی اجازت سے ملتا ہے. تو کیا ادھار یعنی وہ ادھار دے گا کسی کو؟ آپ نے پڑھا ہوا نا کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، تو کیا مطلب وہ انتظار میں بیٹھے ہو کشمیر آزاد ہو وہ آپ کو ادھار دے؟ لکھا ہوتا ہے نا بھائی فلسطین کی آزادی تک ادھار بند ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بیٹھا ہوا ہے انتظار میں فلسطین، اس کا مطلب یہ کہ میں نے کبھی نہیں دینا، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے کلیمز ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا کی ہر، یہ سمپل کلیم کیا جائے کہ دنیا کی ہر اسٹیٹ کو لبرل اسٹیٹ ہونا چاہیے. فرد کے حقوق، فرد کی سوشل انجینئرنگ، سارے ماشاءاللہ میتھڈ آ جائیں گے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس ہونے چاہیے. کلیم کیا ہے بھائی؟ ہیومن رائٹس کے بعد بننا کیا؟ میں نے لبرل اسٹیٹ بننا ہے نا پھر. تو یہ پہلے بتاؤ آپ جا کے ہیومن رائٹس بھی پیش کر رہے میرے آگے. جی دیکھیں، اقوام متحدہ بنیادی طور پہ 5 جو فاتحین ہیں نا، اس میں سے چین شامل نہیں ہے، روس، اور اس میں سب سے زیادہ محنت برطانیہ اور امریکہ کی ہے. یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے اس کو جمع کرنے والا امریکہ ہے، اور اس کا جو چارٹر لکھا ہے یہ فرینکلن روزویلٹ کی وائف نے لکھا ہے. یہ لکھا بھی امریکہ نے. ہیومن رائٹ چارٹر کس نے لکھا ہے؟ امریکہ نے لکھا ہے. روس نے بھی اس کی مخالفت کی تھی ایک زمانے میں، کیونکہ سوشلزم تھوڑا ڈفرینٹ قسم کا کنسیپشن رکھتا ہے. وہ مارکسزم کے اوپر ایک نشست ہے، اگر آپ وہ سننا چاہیں تو سن لیں، اس کے اوپر میں نے بات کی تھی، لیکن وہ ایک الگ کانسیپٹ رکھتا ہے اپنا. تو اس پر انہوں نے بھی تنقید کی تھی. اب جب یہ اقوام متحدہ نے اسے تسلیم کیا سارے ممالک نے، تو اب دنیا کے ہر ملک پہ لازم ہوا کہ اس پہ دستخط کرے. کئی ملکوں نے دستخط نہیں کیے، مثلا سعودی عربیہ نے ایک زمانے تک دستخط نہیں کیے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو ہے وہ چارٹر آف روبوٹک رائٹس کے اوپر دستخط کرنا شروع کر دیے جا کے، ٹھیک. تو وہ روبوٹ کو بھی سٹیزنشپ دے رہے ہیں. تو انہوں نے دستخط تمام ملکوں نے دنیا کی کیے اس کے اوپر. پاکستان نے بھی کیے. دستخط کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کے ملک کے اندر جو قانون سازی ہوگی کس بنیاد پہ ہوگی؟ حقوق انسانی کی بنیاد پہ ہوگی. لیکن چارٹر آف ہیومن رائٹس اگر آپ پڑھیں تو اس میں میرے حقوق کس کے حوالے ہیں؟ یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ حق ہے تو مجھے دے گا کون؟ تو اسٹیٹ موجود ہے. اب اسٹیٹ اگر پاکستان جیسی ہے جو کہ استعماری ریاست ہے، ایک طرح سے IMF کے تابع ریاست ہے، تو یقیناً اسے بار بار باہر کے لوگ ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے یہ لا بنایا ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. آپ سنتے ہیں نا اکثر اوقات، کیونکہ آپ نے اس میں دستخط کر دی ہیں. دستخط کرنے کے بعد اب آپ پابند ہو گئے ہیں اپنی قانون سازی کو لبرلائز کرنے کے اندر. ہر ریاست کو لبرل نقشے کے اندر لے کر آیا جائے. یہ ایکچولی ہیومن رائٹس چارٹر یہ بنتا ہے. میں اگلا جو حقوق انسانی اور استعماریت میں جب میں گفتگو کروں گا، اس میں کلونیلزم کو جب میں لاؤں گا، تو پھر میں آپ کو جو ہیومنزم کا جو لفظ ہے اس کے اوپر بات کروں گا. آج ابھی تک میں نے ہیومنزم پہ کوئی گفتگو نہیں کی، نہ ہیومن پہ کوئی بات کی. ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ میں مان رہا ہوں کلیم آپ کے کیا ہیں، اور اس کے بعد کیا چیز بنتی ہے. تو ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے وہ بنیادی طور پہ اس طرح سے آپ کے سامنے آتا ہے. اس کو دنیا بھر کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کریں. اب اس کے پیچھے کچھ ریاستیں ہوتی ہیں. اسی لیے جس آرٹیکل کا نام میں نے آپ کو بتایا، آپ دیکھ رہے ہوں گے اکثر اوقات کہتے ہیں بھائی یہاں پر بھارت کشمیر میں حقوق انسانی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو کیوں نہیں اس پہ حملہ ہوتا؟ اسرائیل فلسطین میں حملہ کر رہا ہے تو کیوں نہیں اس کے اوپر حملہ ہوتا؟ تو یہیں پر آتا ہے کہ حقوق انسانی کا سیاست سے بہت بڑا تعلق ہے.
آپ دیکھیں مشرقی تیمور میں ہوا تو امریکہ نے حملہ کیا، اور ایک نئی قسم کی جنگ دنیا میں آئی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اس کو آپ کہتے ہیں ہیومینیٹیرین انٹرونشن۔ کیا کہتے ہیں؟ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانی بنیادوں پہ مداخلت کر کے وہاں پر جنگ چھیڑتے ہیں، جیسے کوسوو میں کیا، سربیا میں کیا، ٹھیک، اور سربیا میں تب کیا جب تک مسلمان پٹتے رہے، تب تک تو کوئی نہیں آیا، اور جب مسلمانوں نے اس لیول پر پہنچ گئے کہ اب وہ واپس قبضہ کر لیں گے، نیٹو نے آ کے حملہ کر کے مسلمانوں کو بچا کے خود ہی قبضہ کر لیا، اور سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو نیٹو نے آ کے مسلمانوں کو بچا لیا، جیسے افغانستان میں کیا، جیسے عراق پر کیا، یہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کہتے ہیں اس کو، جیسے صومالیہ میں ہم نے حملہ کیا۔ تو اس میں طے ہوتے سیاسی مفادات کیا ہوتے ہیں۔ تو حقوق انسانی اصلاً انسان کی مکمل طور پر سیاسی تشکیل کا نام ہے۔ ایکچولی یہ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو چارٹر آف لبرل اسٹیٹ ہے، ریاست کو لبرل بنانے کا ایک چارٹر ہے، اس کا نام یہ رکھا گیا چارٹر آف ہیومن رائٹس۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گاندھی صاحب کا کہ بھائی پیغمبر کی ہر بات دین ہوتی ہے لیکن حدیث سے دین کا تنکا ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا آپ تک انشاءاللہ نبی کی بات آئے گی نہیں، کیونکہ اور کوئی سورس ہے بھائی، حدیث کے علاوہ کوئی سورس ہے جہاں جس کے ذریعے پہنچ جاؤں تو آئے گی نہیں نا آپ تک انشاءاللہ بات، لیکن نبی کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، لیکن میرے تک آئی نہیں، میں کیا کروں؟ دیکھیے سرمایہ دارانہ نظام چاہتا کیا؟ کبھی سوچیں، سرمایہ دارانہ نظام یہ نہیں چاہتا کہ ایک گھر میں ایک بندہ ہے، وہ کما رہا ہے اور 6 کھا رہے ہیں، عورتوں کی کفالت کس کے حوالے ہے؟ مردوں کے حوالے۔ سرمایہ داری چاہتا ہے کہ ہر فرد ایک خود مختار اکنامک یونٹ ہو، ہر آدمی مارکیٹ جا رہا ہو، ہر آدمی اکانومی کا پارٹ ہو۔ کیسے ہوگا؟ جب ہر آدمی خود ایک اینٹی ہوگا۔ لہٰذا آپ نوٹ کریں جتنے بھی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ سرمایہ داری کے سرکل سے باہر ہیں، ہمارے ہاں ہیومن رائٹس کا مطلب کیا ہے پاکستان میں؟ کہ عورتیں نہیں کما رہی، عورتیں ووٹ ڈالنے نہیں آ رہی۔ جب آپ یہ جملہ بولتے ہیں سرمایہ دار نظام میں عورتیں نہیں کما رہی تو مطلب کیا ہے؟ الٹا جملہ آ رہا ہے نا۔ ویسی بات ہے بھائی، انسانی حقوق یا لبرل ریاست کا قیام، اصل چیز ہے لبرل ریاست کا قیام۔ ایکچولی کیا ہے؟ لبرل ریاست کا قیام، لیکن فرنٹ پہ کیا ہے؟ ہیومن رائٹس۔ اسی طریقے سے اصل کلیم کیا ہے؟ عورتوں کا سرمایہ دارانہ نظام میں ضم ہونا۔ کلیم کیا ہے؟ عورتوں کو کمانے نہیں دیا جا رہا۔ کیا ہے کلیم؟ کیا ہے؟ عورتوں کو کمانے نہیں دیا جا رہا، عورتوں پہ ظلم ہے، عورتوں کی معاشی خود مختاری کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو آپ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں اس بات پہ۔ معاشی خود مختاری تو مردوں کے پاس نہیں ہے، سوال تو یہ کرنا چاہیے اس ٹائم پہ کس بندے کو سرمایہ داری نے معاشی طور پہ خود مختار چھوڑا ہے۔ تو عورتوں کو تو جشن منانا چاہیے کہ وہ مردوں سے بچی ہوئی ہیں ان معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی کلیم کیا رکھتے ہیں سامنے فرنٹ پہ؟ آپ فرنٹ پہ کلیم یہ ہے کہ عورتوں کو کمانے نہیں دیا جا رہا، عورتوں کو معاشی طور پہ خود مختار بنایا جائے۔ بٹ ایکچوئل کیا ہے کہ آپ کے ملک کی 50% آبادی مارکیٹ سے باہر ہے، یہ ہے کلیم۔ آپ کے ملک کی 45% آبادی کیپٹل کے سرکٹ سے باہر ہے، اگر یہ آ جائے تو جی ڈی پی میں ماشاءاللہ کتنا اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ جی ڈی پی میں آ جائے کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کے یہاں عورتیں یہ کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں۔ اسی لیے ایجوکیشن کے مسئلے میں کیا ہے؟ لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا، کلیم کیا ہے؟ اور آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایکچوئل کلیم کیا ہے؟ لڑکیاں ایجوکیٹ نہیں ہو رہی، کارپوریشنس کو، باہر کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز آ رہی ہیں، انہیں عورتیں امپلائیز چاہیے، کیسے ملیں گے امپلائی؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تھرو ہوگا نا۔ تو رائٹ ٹو ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ سب کو پڑھائیں، انہیں شعور آ جائے، گھر کے اندر بیٹھ کے وہ کھانا پکانا اور شوہر کی خدمت کرنا سیکھ جائیں، بچوں کی تربیت کرنا سیکھ جائیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ جب ہم کبھی سائنس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے تم لوگ سائنس پڑھ بھی رہے ہو، سائنس کو استعمال بھی کر رہے ہو۔ یہ کیوں کرتا ہے وہ سوال ہم سے؟ وہ اس لیے کرتا ہے سوال کیونکہ اسے پتا ہے کہ دنیا میں سائنس کا تو غلبہ ہے، تو مجھے دلیل تو دینی نہیں، مجھے تو تھنگس کو ایز اٹ از پیش کر دینا کہ دیکھو تم بھی یہ کر رہے ہو۔ سامنے والا کہے گا ہاں یار میں بھی یہ کر رہا ہوں، تو چپ ہو کے بیٹھ جائے گا یار میں تنقید بھی کر رہا ہوں، میں کر بھی رہا ہوں، جبکہ وہ ایک جبری چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر میرے پاس، میں ایک ماڈرن میڈیکل اسٹرکچر میں رہتا ہوں جس میں ایک الگ طریقے سے بندے کے جسم کا ایگزامن ہوتا ہے، تو اگر وہاں پر کچھ لوگ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بھئی عورتوں کو جا کے پڑھنا چاہیے اور مردوں کو، اور ویسے ایک بات مجھے بتایا، کیا دین نے واجب کیا ہے عورتوں پر کہ وہ عورتوں سے علاج کرائیں؟ یہ تو باقاعدہ فقہا نے لکھا بھی ہوا ہے، دیکھا جائے۔ نہیں سترے عورت چھپانا نہیں، طبیب کے لیے عورت سے علاج کرانا ممکن ہے تو مجبوری ہوئی نا، تو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا فقہا نے کہا ہے کہ عورت ڈھونڈو اور لازمی لاؤ اور عورت کو تیار بھی کرو؟ نہیں ہے، اور لوگ کراتے بھی ہیں، جہاں پہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عورتیں ڈاکٹر ہونی چاہیے، آپ رکھیں عورتوں کو ڈاکٹر۔ ایک چیز دیکھیں، مسلط ہے پڑھ بھائی، میں نے کہا کہ اگر کوئی میرے لحاظ سے اگر کوئی بندہ یوں بھی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں اگر نہیں بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے،
جیسے مثال کے طور پہ مزدور کیسے حج کرے گا، معذور حج کیسے کرے گا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی معذور حج سے معذور ہے، لیکن سعودی عرب نے کہا کہ نہیں، اب ہم نے جو ہے وہ ایسی گاڑیاں لے کر آئے ہیں جس سے معذور بھی حج کر سکتا ہے، گھوم سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معذور پر بھی حج واجب ہو جائے گا فرض ہونے کے بعد، کیونکہ فیسلٹی وہاں موجود ہے۔ دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں نا پڑھانے کا، لکھنے کا، پڑھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہمارے جو اعلیٰ حضرت جہاں سے بات کر رہے ہیں نا وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں پڑھنا لکھنا علم نہیں ہے، وہ فن ہے۔ جب علماء یہ کہتے تھے نا کہ لکھنا نہ سکھاؤ، تو وہ فن کی نفی کر رہے ہیں، علم کی نفی نہیں کر رہے۔ یہ ایک فن ہے پڑھنا لکھنا۔ آپ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، کون گزرے؟ پڑھنا لکھنا جو ہے وہ علم نہیں ہے، وہ ایک فن ہے، ایڈیشنل فن ہے۔ اس کے معاملے میں بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے تاریخ میں کہ سکھا سکتے ہیں، بعض نے کہا نہیں سکھا سکتے، اختلافی بات۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بات لے کر بیٹھ گئے اس ٹائم پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کا پڑھنا لکھنا، میں یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں میں پڑھاؤ عورتوں کو، آپ پڑھائیں گھر میں عورتوں کو، تکلیف ہو جائے گی سب کو۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں یونیورسٹی بھیجیں۔ اب آپ کبھی گزریں گے شارع فیصل پہ تو سٹیزن فاؤنڈیشن سنیے نا آپ نے، آپ ذرا جا کے ان کے ذرا دیکھیے، بل بورڈ لگے ہوتے ہیں، اس پہ دکھاتے کیا ہیں کہ ایک لڑکی ہے وہ مسکرا رہی ہے، ٹیبل پہ پڑھتے ہو، اور برابر میں دکھا رہے ہیں کہ اس نے یہاں پہ گٹھری اٹھائی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کس ظلم سے نکال کے لے کر آئے۔ یعنی وہ عورت پہلے خود کفیل تھی، سیلف امپلائڈ تھی، اب ماشاءاللہ وہ سیلف امپلائڈ نہیں رہی اور نہ آئندہ بنے گی، اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں رائٹ ٹو ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن فرنٹ پہ رکھا جاتا ہے۔ ایکچولی یہ ہے کہ بھائی دنیا بھر میں اب پوری اکانومی فارملائز ہو رہی ہے، آپ کو امپلائمنٹ چاہیے، ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہی ہیں، آپ کے عورتیں ہی موجود نہیں ہیں جو پڑھی لکھی اور ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں، کیسے انہیں لایا جائے گا؟ تو کارپوریٹ اسلیو اٹھانا یہ ہوتا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ جیسے ہیومن رائٹ چارٹر کا مطلب کیا ہے کہ ریاست لبرل بن جائے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے ریاست لبرل بن جائے، کیونکہ یہ بڑا گندا لگے گا بولنا۔ طریقہ کار یہ ہیومن رائٹس، قانون کو یوں کرے، ہر قانون پہ کیڑے نکالتے رہنا، یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ جیسے میں اگر کسی میں کہوں کسی ہندو کو کہ بھائی آپ ہندو رہیں، بس آپ جو ہے نا داڑھی رکھیں، نماز پڑھیں، آپ ہندو رہیں، تو کہے گا بھائی وہ مسلمان ہی ہو جاتا ہے۔ پاگلوں والی بات کر رہے ہو آپ خدا کو مانے، وہ روزانہ آ کے اسے تنگ کرنا شروع کروں کہ یار آج آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ آپ یہ نہیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ ہندو نہ رہیں، تو آپ کہیں گے نا کہ بھائی میں پھر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ہیومن رائٹس ماشاءاللہ ایسے بات کرتا ہے آپ کے ساتھ، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لبرل ریاست بنا دو۔ سمپل کلیم یہ ہے جو آپ نے مجھے چارٹر لکھ کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، نیپولین جس وقت بنا نا بادشاہ، نیپولین جب فوجی ڈکٹیٹر سے بادشاہ بنا، تو نیپولین سب سے پہلا ماڈرن ڈکٹیٹر ہے۔ ماڈرن ڈکٹیٹر جیسے آج کل کے جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، ایک بادشاہ وغیرہ، اس سے پہلے بادشاہتیں ہوتی تھی۔ جدید ریاست میں بڑا ڈکٹیٹر ہونا، پہلا ڈکٹیٹر نیپولین کو کہا جاتا ہے۔ تو نیپولین بادشاہ بنا، تو نیپولین نے جو آئین بنایا، تو یقیناً ڈکٹیٹر کا آئین کیسا ہوگا؟ تو محل کے اندر پڑھا جاتا تھا آئین، فرانس کے، تو محل میں آئین پڑھا جا رہا تھا، تو محل میں سارے لوگ جمع تھے، ٹھیک ہے، اور اونچی آواز سے آئین پڑھا جا رہا تھا۔ آئین جب ختم کر کے بندہ اترنے لگا، شور شرابہ شروع ہو گیا۔ کوئی پیچھے سے کہہ رہے مجھے آواز نہیں آئی، کوئی وہاں سے کہہ رہے مجھے آواز نہیں آئی، دوبارہ بولو یہ پڑھ دو یہ پڑھ دو، ایسا ہوتا ہے نا، آواز نہیں آئی۔ اس نے وہ اوپر چڑھا، آپ سنیے گا بات، وہ اوپر چڑھا، اس نے کہا جن کو آواز نہیں آئی وہ سن لیں، آئین میں لکھا ہوا ہے بوناپارٹ، نیپولین بوناپارٹ، بس یہ آئین ہے، اور نیچے اتر آیا۔ سمپل بات یہ ہے، اگر سمجھ میں نہیں آیا یہ سمجھ لیں، آئین سارا یہ ہے کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، سارے اختیارات جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایکچولی آپ یہ بتا رہے ہو، آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی ہمیں لبرل ریاست، ساری دنیا کی ہر ریاست لبرل بن جائے، اس کی بجائے آپ نے یہ کلیم پیش کر دیا کہ ہیومن رائٹس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب آپ بات کرتے ہیں نا انسانیت کے، اسلام، وہ جو مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، وہ جو مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں، وہ ایکچولی جو بات کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے ہاں مسئلہ مجھے زیادہ اصطلاحات کا نظر آ رہا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہی اصطلاحات پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ جو بات کر رہے تھے ان کو میسج میں واٹس ایپ میں، آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں اپنی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے۔ آپ علامہ شاطبی کی طرف ان کا اشارہ ہے، مقاصد شریعہ میں اگر غلط نہیں ہو تو ذرا بتائیے مقاصد شریعہ کون سے؟ ان کو یہ جواب لکھیں کہ مقاصد شریعہ علامہ شاطبی نے مسلمان کے لیے بیان کیے تھے یا محض انسانوں کے لیے بیان کیے؟ مقاصد شریعہ کیا ہے؟ ایمان، جان، نفس، عقل۔ آپ مجھے بتائیے کہ علامہ شاطبی کن سے بات کر، یہ مسلمان کے مقاصد شریعت ہے نا، یا علامہ شاطبی نے کہا انسانوں کے یہ مقاصد ہیں؟ یعنی انسانی حقوق کہاں سے ہو گئے بات؟ نہ یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں، علامہ شاطبی یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو چار یہ حقوق انسانی نہیں بیان ہو رہے،
یہ ایکچولی بیان کر رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن جو پانچواں دین ہے وہ کیا ہے؟ پانچواں دین ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پانچواں دین کا مطلب یہ کہ اگر ان مقاصد میں آپس میں کسی میں کلیش ہوگا تو کس کو کس میں ترجیح ہوگی؟ یہاں مخاطب مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اندر کی بات چل رہی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں انسانی حقوق ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ہم پہلے پریزیوم کر لیتے ہیں نا چیزوں کو، آپ یہاں بات کیا انسان محض کی ہو رہی ہے؟ انسانی حقوق کی بات کی جائے، انسانی حقوق کی بات کی جائے کہ جس میں فرمایا گیا ہو کہ بھائی انسانوں کو یہ حقوق حاصل ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوں اور کہیں میرے ہاں انسانوں کو یہ حقوق حاصل ہیں، یہ جملہ ایک ایبسٹریکٹ ہوگا۔ روایتی معاشروں میں جو کانسٹیٹیوشن آف سوسائٹی ہوتا تھا وہ نان پرابلمیٹک ہوتا تھا زیادہ تر، کہ آپ کا لینا دینا نہیں ان چیزوں سے اوپر۔ لوگ آپ سے قبائل ہیں، لوگ کسی تعلقات میں بندھے میں، ان کے حقوق ان کے اوپر لاگو کرتے ہیں، ان کے درمیان کے تعلقات ہیں، اس کا کیا لینا دینا اس بات سے؟ کیونکہ تمام لوگ انسان ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ یہ تو تب ہوگا جب کبھی آپ کے سامنے، یہ تو تب ہو سکتا ہے کہ جب سارے انسان آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایسی صورتحال ہی نہیں تھی۔ وہ یہ بات، وہ اصل میں جو بات کر رہے ہیں نا، میں سمجھ گیا بات، وہ ایکچولی بات کر رہے ہیں ہمدردی کے جذبے سے۔ دیکھو یار، انسانوں کے سب سے زیادہ حقوق اسلام نے دیے، انسانوں کے حقوق کہاں دیے ہیں؟ ہم تو جاننا چاہ رہے ہیں۔ آپ اگر کہو کہ ذمیوں کو حقوق دیے ہیں تو وہ انسانوں کے نہیں، وہ ذمی کے حقوق ہیں۔ مجھے بتائیں، جب آپ کون ہے، جب آپ کہتے ہیں ذمی کے حقوق ہے تو مطلب کیا ہے؟ یہ کافر ہے۔ پہلی چیز آپ نے کیا ڈٹرمن کی کہ صرف وہ انسان نہیں ہے، وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ دوسری چیز کہ وہ آپ کے ہاں رہتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے اسے امان دی ہوئی، اور چوتھی چیز ذمی ہے۔ ذمی کا مطلب کیا ہے کہ ذمی میں اور مسلمان میں مجھے فرق کرنا ہے، یہ انسانی حقوق ہے۔ اور پھر ایک اور کافر بھی ہے جو اس کا اپوزٹ حربی ہے، اس سے لڑنا ہے، تو یہ انسانی حقوق ہے۔ ذمی کے حقوق کہاں ہیں؟ ذمی کے حکام ہوتے ہیں بھائی، اس کے تو حکامات ہیں، حقوق کہاں سے ہیں؟ اس میں ایک بڑی مثبت بات ہے جو آپ نے نوٹ نہیں کی ہے، اور مفتی صاحب اس بات کو سمجھ گئے۔ مفتی صاحب اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ اسلام میں حقوق انسانی نہیں ہے۔ یہ بتا دوں میں بات آپ کو، یہ بڑی یہ میں نے آج تک کسی مفتی کے ساتھ، جن مفتی صاحب نے لکھا ہے، یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ حقوق العباد کو انسانی نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہو رہا تھا کہ حقوق العباد کو انسانی حقوق کہا جاتا تھا۔ یہ مفتی صاحب اس پہ کنونسڈ ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ حقوق العباد الگ ہے، حقوق انسانی الگ ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے میرے لیے۔ یہ بات واقعی اچھی بات ہے کہ پہلی بار کوئی عالم یہ کہہ رہا ہے کہ حقوق العباد الگ ہیں، حقوق انسانی الگ ہیں۔ یہ وسیع ہیں، یہ چھوٹے ہیں، لیکن یہ مان رہا ہے کوئی۔ ہمارے ہاں تو رہتا ہے حقوق العباد کو کیا کہا جاتا ہے؟ حقوق انسانی۔ تو پہلی چیز تو ایک چیز پازیٹیو ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب آتے دوسری باروں میں، حقوق انسانی کا جو مفہوم ہے وہ وسیع ان معنوں میں ہے کہ وہ سننے میں وسعت رکھتا ہے، سننے میں وسعت رکھتا ہے کہ تمام انسانوں کے حقوق، اور حقوق العباد وسعت نہیں رکھتا کیونکہ خدا کے بندوں کے حقوق ہے۔ خدا کے بندے سارے انسان نہیں ہیں بنے ہوئے، عموماً بندے ہیں، اصلاً ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں اپنے آپ کو خدا کا بندہ۔ تو خدا کا بندہ وہ اپنے آپ کو نہیں مانتے، تو اس معنی میں تو وہ ٹھیک کہہ رہے کہ وسعت ہے۔ وسعت سے ان کے معنی کیا ہے؟ اصل پوائنٹ یہ، یعنی میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے حقوق سے زیادہ وسعت والا جملہ انسانوں کے حقوق ہے، تو بھائی وسعت تو ہے، اس میں سننے میں وسعت ہے، لیکن عملاً تو شہریوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو جب آپ شہری کے حقوق کہتے ہیں تو وسعت تو نہیں رہی۔ یعنی مفتی صاحب میں کم سے کم یہ سینس ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقوق العباد الگ چیز ہے، حقوق انسانی الگ چیز۔ اب یہ ان سے پوچھا جائے کہ وسعت حقوق انسانی کا کیا مراد ہے، اس کا اسلام میں اسکوپ کیا ہے؟ یہ ہے اصل سوال جو آپ کو میرا خیال میں ان سے کرنا چاہیے۔ آپ کی وسعت سے کیا مراد ہے اور اس کا اسلام میں کیا اسکوپ ہے، یا یہ اسلام سے باہر کی چیز ہے؟ بھائی مثال کے طور پہ اگر ان مفتی صاحب کے سامنے کوئی قادیانی آ جائے اور کوئی اگر ہندو ان کے ساتھ آ کے کھانے میں شامل ہو جائے تو کیا کریں گے؟ وہ کترائیں گے نا۔ تو حقوق انسانی سے مراد کیا ہے؟ کون دے گا حقوق؟ دیکھیے یہ ہے ایبسٹریکٹ لینگویج، ایمٹی کلیم ہے۔ بھائی مغرب کے ہاں جو حقوق انسانی ہے اس کا تعین ہم کر چکے ہیں، ہم نے بات کر لی، فرد ہے، فلانی چیز ہے۔ لیکن جب ایک مفتی صاحب کہیں گے کہ حقوق انسانی وسعت والی چیز ہے اور حقوق العباد سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے، تو اگر تو ان کا یہ آرگیومنٹ اسلامی ہے، کیا اسلام نے بتایا کہ دیکھو یہ حقوق العباد اور یہ حقوق الانسانی ہے؟ آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا۔ باطل پوری دنیا کے مسلمانوں کے نظریات و عقائد اور اقدار پر حملہ آور ہے، جس کی وجہ سے مسلم معاشروں میں عوامی رائے راہ حق سے متزلزل ہو چکی ہے۔ سیکولرزم، لبرلزم، ایتھیزم اور دیگر بہت سے نظریات عالمی قوتیں بن چکے ہیں۔ شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹ ورک درد دل رکھنے والے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم سب مل کر اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کفر کے سیلاب کے سامنے ایک بڑا بند باندھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ضرور سبسکرائب کیجیے۔